बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे नावल पीर कामल की आखिरी किस्त है। चलें शुरू करते हैं अपनी आखिरी किस्त को। जलाल ने कॉफ़ी का कप टेबल पर रखते हुए कहा। कुछ देर कमरे में खामोशी रही, फिर इस खामोशी को मामा ने तोड़ा। बहुत साल पहले एक बार मैंने आपको प्रपोज किया था जलाल। जलाल इसे देखने लगा। फिर मैंने आपसे शादी के लिए रिक्वेस्ट की थी। आप इस वक्त मुझसे शादी नहीं कर सकते थे। क्या मैं ये रिक्वेस्ट आपसे दोबारा कर सकती हूँ? इसे जलाल अंसर के चेहरे का रंग बदलते देखा था। अब तो हालात बदल चुके हैं। आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। ना ही मेरे पेरेंट्स की किसी रद्द-ए-अमल का आपको अंदेशा होगा, ना ही आपके पेरेंट्स एतराज़ करेंगे। अब तो आप मुझसे शादी कर सकते हैं। और जलाल का जवाब सुनने के लिए रुकी। वो बिल्कुल खामोश था। इसकी चेहरे खामोशी ने मामा के असाब को मुतज़िल किया। शायद ये इसलिए खामोश है क्योंकि इसे अपनी पहली शादी या बेटे का ख्याल होगा। मामा ने सोचा, मुझे इसे बताना चाहिए कि मुझे इसकी पहली शादी की कोई परवाह नहीं, ना ही इस बात पर एतराज़ है कि इसका एक बेटा है। जलाल, मुझे आपकी शादी पर कोई एतराज़ नहीं है। जलाल ने इसकी बात काट दी। मामा, ये मुमकिन नहीं। क्यों मुमकिन नहीं? क्या आप मुझसे मोहब्बत नहीं है? मोहब्बत की बात नहीं है मामा, अब बहुत वक्त गुजर चुका है। वैसे भी एक शादी नाकाम होने के बाद मैं फौरी तौर पर दूसरी शादी नहीं करना चाहता। मैं अपने करियर पर ध्यान देना चाहता हूँ। जलाल, आपको मुझसे तो कोई अंदेशा नहीं होना चाहिए। आप मेरे साथ तो आपकी शादी नाकाम नहीं हो सकती। फिर भी मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। जलाल ने इसकी बात काट दी। मैं इंतजार कर सकती हूँ। जलाल ने एक गहरा सांस लिया। इससे फायदा नहीं है मामा, मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि तुमसे शादी कर सकूँ। वह दम साधे से देखती रही। शादी मैंने अपनी मर्जी से की थी, दोबारा मैं अपनी मर्जी नहीं करना चाहता। दूसरी शादी मैं अपने पेरेंट्स की मर्जी से करना चाहता हूँ। आप अपने पेरेंट्स को मेरे बारे में बता दें, शायद वो आपको इजाजत दे दें। इसने डूबते दिल से के साथ कहा। नहीं बता सकता मामा, देखो कुछ हकाइक है जिनका सामना मुझे और तुम्हें बहुत हकीकत पसंदी से करना चाहिए। मैं अपने लिए तुम्हारे जज्बात की कदर करता हूँ। इसमें कोई शुबा नहीं कि किसी ज़माने में मैं भी तुम्हारे साथ इन्वॉल्व था, या कह लो मोहब्बत करता था। मैं आज भी तुम्हारे लिए दिल में बहुत खास जज्बात रखता हूँ, हमेशा रखूंगा। मगर ज़िंदगी जज्बात के सहारे नहीं गुजारी जा सकती। वो रुका। मामा काफ़ी के कप से उठते धुआं के पार इसका चेहरा देखती रही। तुम जब 8 साल पहले अपने घर छोड़ दे रही थी तो मैंने तुम्हें समझाया था कि तुम इस तरह ना करो, लेकिन तुमने इस मामले को अपनी मर्जी से हैंडल किया। अपने पेरेंट्स को मुझसे शादी के लिए कन्विंस करने के बजाय तुम मुझे मजबूर करती रही कि मैं तुमसे छुप कर शादी कर लूँ। मैं ऐसा नहीं कर सका और ना ही ये मुनासिब समझा। मजहब की बात अपनी जगह, मगर मजहब के साथ माशरा भी तो कोई चीज़ होता है जिसमें हम रहते हैं और जिसकी हमें परवाह करनी चाहिए। मामा को यकीन नहीं आया। वो ये सब इस शख्स के मुंह से सुन रही हो। जो तुम तो चलेगी, मगर तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारा इस तरह गायब हो जाना कितना बड़ा स्कैंडल साबित हुआ, इसका तुम्हें अंदाजा नहीं। तुम्हारे पेरेंट्स ने प्रेस में ये खबर नहीं आने दी, मगर पूरे मेडिकल कॉलेज को तुम्हारे इस तरह चले जाने का पता था। पुलिस ने बहुत सारी सारी फ्रेंड्स और क्लास फेलो से तुम्हारे बारे में इंटरोगेशन की। जैनब भी इसमें शामिल थी। खुशकिस्मती से हम बच गए। वो उठ खड़ा हुआ। मैंने इतने साल मेहनत करके अपना मुकाम बनाया है। मैं इतना बहादुर नहीं हूँ कि मैं तुमसे शादी कर लूँ, लोगों की अच्छे मछुइयों का निशान बनूं। मेरा उठना बैठना डॉक्टर्स की कम्युनिटी में है। मैं मामा हाशिम की मेरी बीवी के तौर पर वापसी मुझे स्कैंडलाइज कर देगी। तुमसे शादी करके मैं लोगों की नज़रों से नहीं चुराना चाहता। तुम इतने साल कहाँ रही, कैसे रही, ये बहुत अहम सवालात हैं। मेरे पेरेंट्स को तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं आएगा और मुझे लोगों की नज़रों में अब यह मुकाम बरकरार रखना है। तुम बहुत अच्छी हो, मगर लोग समझते हैं कि तुम अच्छी लड़की नहीं हो और मैं किसी स्कैंडलाइज लड़की से शादी नहीं कर सकता। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कोई ये कहे कि मेरी बीवी का किरदार अच्छा नहीं है। आई होप तो मेरी पोजीशन को समझ सकती हो। काफी के कब से उठता धुआं खत्म हो चुका था, मगर जलाल अंसर का चेहरा अब भी किसी धुएं के पीछे छुपा नजर आ रहा था, या फिर इसकी आंखों में उतरने वाला एक धुन थी जिसने जलाल अंसर को गायब कर दिया था। कुर्सी के दोनों हाथों का सहारा लेते और खड़ी हुई। हाँ, मैं समझ सकती हूँ, इसने अपने आप को कहते सुना। खुदा हाफिज। आई एम सॉरी मामा। जलाल माजरत कर रहा था। मामा ने इसे नहीं देखा। वो जैसे नींद की हालत में चलते हुए कमरे में बाहर आ गए। शाम के 7 बज चुके थे। अंधेरा छा चुका था। सड़कों पर स्ट्रीट लाइट्स और नेवन साइंस बोर्ड्स रोशन थे। सड़क पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक थी। इस पूरे रोड पर दोनों तरफ डॉक्टर्स के क्लिनिक थे। इसे याद था किसी जमाने में इसकी भी ख्वाहिश थी कि इसका भी ऐसा ही क्लिनिक हो। इसे ये भी याद था वह भी अपने नाम के आगे इसी तरह की क्वालिफिकेशंस की एक लंबी लिस्ट देखना चाहती थी, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह से जलाल अंसर के नाम के साथ थी, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह इस रोड पर लगे हुए बहुत से डॉक्टर्स के नाम के आगे थे। ये सब हो सकता था, ये सब मुमकिन था। इसके हाथ की मिट्टी में था, मुट्ठी में था। अगर वो बहुत साल पहले अपना घर से ना निकली होती। वो बहुत देर तक जलाल के अस्पताल के बाहर सड़क पर खड़ी हालिया अजीती की कैफियत में सड़क पर दौड़ती ट्रैफिक को देखती रही।
اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ یہاں سے کہاں جائے۔ اس نے ایک بار پھر مڑ کر ہسپتال کے ماتھے پر جمگماتے الیکٹرک بورڈ پر ڈاکٹر جلال انصر کا نام دیکھا۔ تم اچھی لڑکی ہو مگر لوگ تمہیں اچھے نہیں سمجھتے۔ اسے چند منٹ پہلے کہی ہوئے اس کے الفاظ یاد آئے۔ وہاں کھڑے اس سے پہلی بار پتہ چلا کہ اس نے اپنی پوری زندگی یک طرفہ محبت میں گزاری تھی۔ جلال انصر کو اس سے کبھی محبت تھی ہی نہیں، نہ 8.5 سال پہلے نہ اب۔ اس کو صرف امامہ کی ضرورت نہیں تھی، اس کے ساتھ منسلک باقی چیزوں کی بھی ضرورت تھی۔ اس کا لمبا چوڑا فیملی بیک گراؤنڈ، سوسائٹی میں ان کے خاندان کا نام و مرتبہ، اس کے خاندان کے کانٹیکٹس، اس کے خاندان کی دولت جس کے ساتھ نتھا ہو کر وہ چمٹ لگا کر راتوں رات اپر کلاس میں آ جاتا تھا، جمپ لگا کر، اور وہ اس خوش فہمی میں متلا رہی کہ وہ صرف اس کی محبت میں متلا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ ایک بار بھی اس کے کردار کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرے گا، وہ کم از کم یہ یقین ضرور رکھے گا کہ وہ غلط راستے پر نہیں چل سکتی، مگر وہ پھر غلط تھی۔ اس کے نزدیک وہ اسکینڈلائز لڑکی تھی جس کے دفاع میں وہ اپنی فیملی یا دوسرے لوگوں سے کچھ کہنے کے لیے اس کے پاس کوئی لفظ نہیں تھا۔ 8.5 سال پہلے گھر چھوڑتے ہو جانتی تھی کہ لوگ اس کے بارے میں بہت کچھ کہیں گے، اپنے لیے کانٹوں پر بر راستہ زہر اگلتی زبانیں اور ظفر کرتی نظریں چن رہی تھی، مگر یہ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ان لوگوں میں جلال انصر بھی شامل ہوگا۔ زہر اگلتی باتوں میں ایک زبان اس کی بھی ہوگی۔ وہ زندگی میں کم از کم جلال انصر کو اپنے کردار کے اچھا ہونے کے بارے میں کوئی صفائی واضحات نہیں دینا چاہتی تھی۔ اس کا کوئی صفائی دے ہی نہیں سکتی تھی۔ اس کے لفظوں کے 8.5 سال بعد پہلی بار اسے صحیح معنوں میں حقیقت کے تپتے ہوئے صراع میں پھینک دیا تو معاشرے کے لیے آسکارٹس بن چکی تھی۔ تو ماما ہاشم، یہ ہے تمہاری اوقات، ایک اسکینڈلائز اور داغدار لڑکی، اور تم اپنے آپ کو کیا سمجھے بیٹھی تھی؟ وہ فٹ پاتھ پر چلنے لگی، ہر بورڈ ہر نیون سائن کو پڑھتے ہوئے وہاں لگے ہوئے بہت سے ڈاکٹروں کے ناموں سے واقف تھی۔ ان میں سے کچھ اس کی کلاس فیلو تھے، کچھ اس سے جونیئر، کچھ اس سے سینئر، اور وہ خود کہاں کھڑی تھی؟ کہیں بھی نہیں۔ تم دیکھنا ہے ماما، تم کسی طرح ذلیل خوار ہوگی، تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا، کچھ بھی نہیں۔ اس کی کانوں میں ہاشم بن کی آواز گونجنے لگی۔ اس نے اپنے گالوں پر سیاہ مادے کو بہتے محسوس کیا، آس پر موجود روشنی اب اس کی آنکھوں کو اور چندلانے لگی تھی۔ جلال انصر برا آدمی نہیں تھا، بس وہ نہیں تھا جو سمجھ کر وہ اس کی طرف ہوئی تھی۔ کیسا دھوکہ تھا جو اس نے کھایا تھا، جان بوجھ کر کھلی آنکھوں کے ساتھ، وہ بھی ایک مادہ پرست تھا، مکمل مادہ پرست۔ صرف اس کا یہ روپ اس نے پہلی بار دیکھا تھا اور اس کے لیے یہ سب ناقابل یقین تھا۔ وہ برا آدمی نہیں تھا، اس کی اپنی اخلاقیات تھی اور وہ ان کے ساتھ جی رہا تھا۔ امامہ ہاشم کو آج اس نے وہ اخلاقیات بتا دی۔ اس نے ایسی تحقیق اور تحریک 8 سال میں پہلی بار دیکھی تھی، وہ بھی اس شخص کے ہاتھوں جس سے وہ خوبیوں کو مجموعہ سمجھتی رہی، اور خوبیوں کے اس مجموعے کی نظروں میں وہ کیا تھی؟ گھر سے بھاگی ہوئی ایک اسکینڈلائز لڑکی۔ آنسوں کے ایک سیلاب تھا جو اس کی آنکھوں سے امڑ رہا تھا، اس میں سب کچھ بہہ رہا تھا، سب کچھ۔ اس نے بے رحمی کے ساتھ آنکھوں کو رگڑ اپنی چادر کے ساتھ گیلے چہرے کو خشک کرتے ہوئے ایک رکشے کو روک کر وہ اس میں بیٹھ گئی۔ دروازہ سعدیہ اماں نے کھولا، وہ سر جھکائے اس طرح اندر داخل ہوئی کہ اس کے چہرے پر ان کی نظر نہ پڑی۔ کہاں تھی تم ماما؟ رات ہوگی اور میرے تو دم گھبرا رہا تھا، ساتھ والوں کے گھر جانے ہی والی تھی کہ کوئی تمہارے آفس جا کر تمہارا پتہ کروا دے۔ سعدیہ اماں دروازہ بند کر تشویش کی حالت میں اس کے پیچھے آئے۔ کہیں نہیں اماں، آفس میں کچھ کام تھا اس لیے دیر ہوگی۔ اس نے ان سے چند قدم آگے چلتے ہوئے پیچھے مڑے بغیر سے کہا، پہلے تو کبھی تمہیں آفس میں اتنی دیر نہیں ہوئی، پھر آج کیا ہو گیا کہ رات ہوگی؟ آخر آج کیوں اتنی دیر وہ رکا انہوں نے تمہیں؟ سعدیہ اماں کو ابھی تسلی نہیں ہوئی۔ اس کے بارے میں کیا کہہ سکتی ہوں، آئندہ دیر نہیں ہوگی۔ اس طرح اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے بولی، کھانا گرم کر دوں یا تھوڑی دیر بعد کھاؤ گی؟ انہوں نے اس کے پیچھے آتے ہوئے پوچھا، نہیں، میں کھانا نہیں کھاؤں گی، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، میں کچھ دیر کے لیے سونا چاہتی ہوں۔ اس نے اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا، درد کیوں ہو رہا ہے؟ کوئی دوائی دے دوں یا چائے بنا دوں؟ سعدیہ اماں کو اور تشویش لاحق کہ اماں پلیز مجھے سونے دیں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، اگر ہوئی تو میں آپ سے کہہ دوں گی۔ اس کے سر میں واقعی درد ہو رہا تھا۔ سعدیہ اماں کو شاید اندازہ ہو گیا کہ ان کی تشویش اس وقت اسے بے آرام کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تم سو جاؤ۔ وہ جانے کے لیے پلٹی۔ ماما نے اپنے کمرے کی لائٹ آن نہیں کی، اس نے اسی طرح اندھیرے میں دروازے کو بند کیا۔ وہ اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئی، اپنے کمبل کھینچ کر اس نے سیدھا دیتے ہوئے اپنی آنکھوں پر بازو رکھ لیا۔ اس نے صرف سونا چاہتی تھی، کچھ بھی یاد نہیں کرنا چاہتی تھی، نہ جلال انصر سے ہونے والی کچھ دیر پہلے گفتگو، نہ ہی کچھ اور رونا بھی نہیں چاہتی تھی۔ وہ اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اس کی خواہش پوری ہو گئی تھی، اسے نیند کیسے آئے گی یہ وہ نہیں جانتی تھی، مگر وہ بہت گہری نیند سوئی تھی۔ وہ اس سے 3 قدم آگے کھڑا تھا، اتنا قریب کہ وہ ہاتھ بڑھاتی اسے کندھا چھو لیتی۔ وہاں ان دونوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ اسی کندھے سے اوپر ہانا کعبے کے کھلتے ہوئے دروازے کو دیکھ رہی تھی۔
وہ نور کی اس سلاخ کو دیکھ رہی تھی جس نے وہاں موجود ہر چیز کو اپنی لپٹ میں لینا شروع کر دیا۔ وہ خانہ کعبے کے غلاف پر تحریر آیت کو بآسانی دیکھ سکتی تھی۔ وہ آسمان پر موجود ستاروں کی روشنی کو یکدم بڑھتے محسوس کر سکتی تھی۔ ان میں سے آگے کھڑے ایک شخص تلبیہ پڑھ رہا تھا۔ وہاں گونجنے والی واحد آواز اسی کی آواز تھی، خوش الہان آواز۔ اس نے بے اختیار اپنے آپ کو اس کے پیچھے وہی کلمات دہراتے پایا، اسی طرح جس طرح وہ پڑھ رہا تھا، مگر زیر لب۔ پھر وہ اپنی آواز اس کی آوازیں ملانے لگی، پھر اس کے زیر لب، پھر اس کی آواز بلند ہونے لگی۔ پھر اس کو احساس ہوا اپنی آواز اس کی آواز کے ساتھ بلند نہیں کر پا رہی۔ اس نے کوشش ترک کر دی، اس کی آواز ملاتی رہی۔ خانہ کعبہ کا دروازہ کھل چکا تھا۔ اس نے اس شخص کو آگے بڑھ کر دروازے کے پاس جا کر کھڑے ہوتے دیکھا۔ اس نے اسے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتے دیکھا۔ وہ دعا کر رہا تھا اور وہ دیکھتی رہی۔ پھر اس نے ہاتھ نیچے کر لیا اور اب نیچے بیٹھ کر زمین پر سجدہ کر رہا تھا۔ کعبے کے دروازے کے سامنے وہ اسے دیکھتی رہی۔ وہ اب کھڑا ہو رہا تھا، پلٹنے والا تھا اور اس کے چہرہ دیکھنا چاہتی تھی۔ اس کی آواز شناسا تھی، مگر چہرہ دیکھے بغیر وہ اب مڑ رہا تھا۔ وہ یکدم ہڑبڑا کر بیٹھی۔ کمرے میں تاریکی تھی، چند لمحوں کے لیے اسے لگا وہ وہاں ہو کر خانہ کعبہ میں ہے، پھر جیسے وہ حقیقت میں واپس آ گئی۔ اس نے اٹھ کر کمرے کی لائٹ جلا دی اور پھر بیڈ پر آ کر دوبارہ بیٹھ کی۔ اس سے خواب پوری جذبے سمجھ جاتی، یوں جیسے اس نے کوئی فلم دیکھی ہو، مگر اس آدمی کا چہرہ وہ اسے دیکھ نہیں سکی۔ اس نے مڑنے سے پہلے اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ خوش الہان آواز، جلال عنصر کی سوا کس کی ہو سکتی، اس نے سوچا، مگر وہ شخص دراز قد تھا، جلال عنصر سانولا تھا۔ اس شخص نے احرام میں نکلتے ہوئے کندھے اور بازو کی رنگت صاف تھی۔ اس کی آواز شناسا ساتھی تھی۔ وہ یہ پہچان نہیں پا رہی تھی کہ جلال کی آواز تھی یا کسی اور کی۔ خواب بہت عجیب تھا، مگر اس کے سر کا درد غائب ہو چکا تھا اور وہ حیران کن طور پر پرسکون تھی۔ اس نے اٹھ کر کمرے کی لائٹ آن کی۔ وال کلاک 1 بجا رہا تھا۔ ماما کو یاد آیا اور رات کو عشاء کی نماز پڑھ بغیر سو گئی تھی۔ اس نے کپڑے بھی تبدیل نہیں کیے تھے، نہ ہی سونے سے پہلے وضو کیا تھا۔ اس نے کپڑے تبدیل کیے اور اپنے کمرے سے باہر آ گئی۔ سعدیہ اماں کے کمرے میں روشنی نہیں تھی، وہ سو رہی تھی۔ پورے گھر میں گہری خاموشی چھائی تھی۔ صحن میں بلب جل رہا تھا، ہلکی دھند کی موجودگی بلب کی روشنی میں محسوس کی جا سکتی تھی۔ صحن کی دیوار کے ساتھ جڑی سبز بیلیں سرس اینٹوں کی دیوار کے ساتھ بالکل صاف تھی۔ وہ وضو کرنے کے لیے صحن کے دوسری طرف موجود باتھ روم میں جانا چاہتی تھی، مگر صحن میں جانے کے بجائے وہ برآمدے کے ستون کے پاس آ کر بیٹھ گئی، اپنے سویٹر کی آستینوں کو اوپر کرتے ہوئے۔ اس نے اپنی شرٹ کی آستینوں کے بٹن کھولتے ہوئے انہیں اوپر فولڈ کر دیا۔ چند لمحوں کے لیے اسے چھڑچھڑی آئی، خنکی بہت زیادہ تھی، اور پھر وہ ان بیلوں کو دیکھنے لگی۔ ایک بار پھر جلال عنصر کے ساتھ شام کو ہونے والی ملاقات اسے یاد آئی، مگر اس بار اس کی باتوں کی گونج اسے اشبار نہیں کر رہی تھی۔ دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا۔ تے باتیں تیری گیاں زین پر جب ٹوٹتی ہیں، نور ہو جاتے ہیں کچھ اور ہوائدیاں تیرا۔ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شدہ تیرا، اس کی دولت فقط نقش کف پا تیرا۔ ایک افسردہ سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر نمودار ہوئی۔ گزرتے ہوئے پچھلے 8.5 سالوں میں یہ آواز اور یہ الفاظ اس کی ذہن سے کبھی مدم نہیں ہوئے تھے، اور اس سے کچھ دیر پہلے کے خواب میں سنائی دینے والی دوسری آواز یاد آئی۔ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ وہ آواز مانوس اور شناساتی تھی، مگر جلال عنصر کی آواز کے علاوہ وہ اور کس کی آواز سے واقف تھی؟ آنکھیں بند کر کے اس نے خواب میں دیکھے ہوئے اس منظر کو یاد کرنے کی کوشش کی۔ مقام ملتزم، خانہ کعبہ کا کھلا دروازہ، غلاف کعبہ کی روشنایات، وہ پرسکون ٹھنڈ محترات، خانہ کعبہ کے دروازے سے پھوٹتی وہ دو دہالی روشنی، اور سجدے کرتے تلبیہ پڑھتا وہ مرد۔ امامہ نے آنکھیں کھول دی۔ کچھ دیر تک وہ صحن میں اتری دھند میں نظریں جمائے اس آدمی کے بارے میں سوچتی رہی۔ اس آدمی کے برہنہ کندھے کی پشت پر ہلکے بالوں کے زخم کا ایک منڈلا سا نشان تھا۔ امامہ کو حیرت ہو رہی تھی۔ خواب کی اس طرح کی جزات اسے پہلے کبھی یاد نہیں رہی تھی۔ اس نے زندگی میں پہلی بار خانہ کعبہ کو خواب میں دیکھا تھا۔ وہاں بیٹھے اس خواہش ہوئی تھی کاش وہ کبھی اس طرح مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑی ہو، اسی طرح مسجد نبوی میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالی ہو، وہاں صرف وہ ہو، اور اندازہ نہیں کر سکی کہ وہ کتنی دیر وہاں اس طرح بیٹھی رہی۔ اپنے عید کے پیش میں تبھی لوٹی جب سعدیہ اماں تہجد پڑھنے کے لیے وضو کرنے کے باہر صحن میں نکلی۔ امامہ کو وہاں اس وقت دیکھ کر وہ حیران ہوئی۔ تمہارے سر کا درد کیسا ہے؟ اس کے بعد کھڑے ہو کر انہیں نے پوچھا۔ اب تو درد نہیں ہے۔ امامہ نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ رات کو کھانا کھائے بغیر سو گئی تھی۔ وہ اس کے پاس برآمدے کے ٹھنڈے فرش پہ بیٹھتے ہوئے بولی۔ وہ خاموش تھی۔ سعدیہ اماں ایک گرم اونی شال اوڑھے ہوئی تھی۔ امامہ نے ان کے کندھے پر اپنا چہرہ ٹکا دیا۔ اس کے سن چہرے کو گرم شال سے ایک عجیب سی آسودگی میں احساس ہوا۔
اب تم شادی کر لو آمنہ، سعدیہ میں نے اس سے کہا اور اسی طرح گرم شال اپنے چہرے میں چھپا رہی تھی۔ سعدیہ میں پہلی بار یہ بات نہیں کہہ رہی تھی۔ آپ کر دیں، وہ ہمیشہ کی طرح اس بات پر خاموشی اختیار کر لیتی تھی۔ کیوں؟ وجہ خود بھی نہیں جانتی تھی، لیکن آج پہلی بار وہ خاموش نہیں رہی۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ سعدیہ میں کی بات پر حیران ہوئی۔ ہاں سچ کہہ رہی ہوں۔ ماما نے سر ان کے کندھے سے اٹھایا۔ تمہیں کوئی پسند ہے؟ سعدیہ نے سے پوچھا۔ وہ سر جھکائے صحن کے فرش کو دیکھ رہی تھی۔ کوئی مجھے پسند ہے؟ نہیں، مجھے کوئی بھی پسند نہیں۔ سعدیہ کو اس کی آواز بھری ہوئی لگی۔ اس سے پہلے ویسے کچھ کہتی اس نے ایک بار پھر ان کی شال میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ تمہاری شادی ہو جائے تو میں بھی انگلینڈ چلی جاؤں۔ انہوں نے اس کے سر کو تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ اس کے سر کو تھپتھپاتے ہوئے انہیں احساس ہوا کہ ان کی شال میں منہ چھپائے ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ آمنہ، آمنہ بیٹا کیا ہوا؟ انہوں نے پریشان ہو کر اس کا چہرہ اٹھانے کی کوشش کی۔ وہ کامیاب نہیں اور اسی طرح ان کے ساتھ لگ کر روتی رہی۔ اللہ کے لیے کچھ تو بتاؤ، کیوں رو رہی ہو؟ دل گرفتار ہوئی۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی سر میں درد ہو رہا ہے۔ انہوں نے زبردستی اس کا گیلا چہرہ اوپر کیا۔ اب اپنی آستینوں سے چہرہ پوچھتے ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے سعدیہ سے آنکھیں نہیں ملائی۔ سعدیہ حقہ بقا اسے باتھ روم کی طرف جاتا دیکھتی رہی۔ سعدیہ اس کی شادی کی بات کرنے والی اکیلی نہیں تھی۔ اس کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد ڈاکٹر ثبت نے ایک بار پھر اسے شادی کا ذکر کیا۔ وہ نہیں جانتی تھی تب اس نے کیوں انکار کیا تھا، جاننے کے باوجود کہ وہ اب آزاد تھی۔ مجھے کچھ عرصے میں آپ کو لینے دیں، اس کے بعد میں شادی کر لوں گی، اس نے ڈاکٹر ثبت علی سے کہا تھا۔ شاید یہ پچھلے کئی سالوں سے ڈاکٹر ثبت علی پر مالی طور پر ایک بوجھ بننے کا احساس تھا، جس سے وہ نجات حاصل کرنا چاہتی تھی، یا پھر کہیں اس کے شعور میں یہ چیز تھی کہ ڈاکٹر ثبت علی کو اس کی شادی پر ایک بار پھر اخراجات کرنے پڑیں گے، اور وہ جو چاہتی نہیں تھی کہ وہ ان اخراجات کے لیے خود کو کچھ جمع کرنے کی کوشش کر لے۔ اس نے یہ بات ڈاکٹر ثبت علی کو نہیں بتائی تھی، مگر اس نے ان سے جاب کی اجازت لے لی تھی۔ شاید وہ کچھ عرصہ بھی مزید جاب کرتی رہتی، مگر جلال انصر سے اس کی ملاقات کے بعد وہ ایک تکلیف ذہنی دھچکے سے دوچار ہوئی تھی۔ اس نے یکدم سعدیہ کے سامنے اختیار ڈال دیے۔ وہ نہیں چاہتی تھی سعدیہ نے ڈاکٹر ثبت علی سے اس بات کا ذکر کیا یا نہیں، مگر وہ خود ان دنوں مکمل طور پر اس کے لیے رشتے تلاش میں سرگرداں تھی۔ اس کوشش کا نتیجہ فہد کی صورت میں نکلا تھا۔ فہد ایک کمپنی میں اچھے عہدے پر کام کر رہا تھا۔ اس کی شہرت بھی بہت اچھی تھی۔ فہد کے گھر والے اسے پہلی بار ہی دیکھ کر پسند کر گئے تھے۔ اس کے بعد سعدیہ نے ڈاکٹر ثبت علی سے اس رشتے کی بات کی۔ ڈاکٹر ثبت علی کو کچھ تعمل ہوا۔ شاید وہ اس کی شادی اب بھی اپنے جاننے والوں میں کرنا چاہتے تھے، مگر سعدیہ کی فہد اور اس کے گھر والوں کی بے پناہ تعریفوں کے بعد اور فہد اور گھر والوں سے ملنے کے بعد انہوں نے سعدیہ کی پسند پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ البتہ انہوں نے فہد کے بارے میں بہت چھان بین کروائی تھی اور پھر وہ بھی مطمئن ہو گئے تھے۔ فہد کے گھر والے ایک سال کے اندر شادی کرنا چاہتے تھے کہ پھر اچانک انہوں نے چند ماہ کے اندر شادی پر اصرار کرنا شروع کر دیا۔ یہ صرف اتفاقی تھا کہ ڈاکٹر ثبت علی اس دوران اپنی کچھ مصروفات کی وجہ سے انگلینڈ میں تھے جب فہد کے گھر والوں کے اصرار پر تاریخ طے کر دی گئی۔ سعدیہ فون پر ان سے مشورہ کرتی رہتی تھی اور ڈاکٹر ثبت علی نے اپنے انتظار کرنے کے لیے کہا۔ وہ فوری طور پر وہاں نہیں آ سکتے تھے، البتہ انہوں نے کلثوم آنٹی کو واپس پاکستان بھجوا دیا تھا۔ اس کی شادی کی تیاری کلثوم آنٹی اور مریم نے ہی کی تھی، جو راولپنڈی سے کچھ ہفتوں کے لیے اپنے سسرال لاہور آ گئی تھی۔ ڈاکٹر ثبت علی نے اس کی شادی کی تاریخ طے ہو جانے کے بعد فون پر اس سے طویل گفتگو کی تھی۔ ان کی تینوں بیٹیوں کی شادی ان کے اپنے خاندان میں ہوئی تھی اور ان کے سسرال میں سے کسی نے بھی جہیز نہیں لیا تھا، مگر ڈاکٹر ثبت علی نے تینوں بیٹیوں کے جہیز کے لیے محسوس کی جانے والی رقم انہیں تحفے میں دے دی تھی۔ 8.5 سال پہلے جب آپ میرے گھر آئی تھی تو میں نے آپ کو اپنی بیٹی کہا تھا، تو میں نے آپ کے لیے بھی کچھ رقم رکھی تھی۔ وہ رقم آپ کی امانت ہے، آپ اسے واپس لے لیں یا پھر میں مریم اور کلثوم سے کہہ دوں گا کہ وہ آپ کے جہیز کی تیاری پر اسے خرچ کر دیں۔ سعدیہ کی خواہش تھی کہ شادی ان کے گھر پر ہو، ورنہ میں چاہتا تھا کہ یہ شادی میرے گھر پہ ہو، آپ کے گھر پر، انہوں نے اس سے کہا تھا۔ مجھے اس بات پر بہت رنج ہے کہ میں اپنی چوتھی بیٹی کی شادی میں شرکت نہیں کر سکوں گا، مگر شاید اس میں بھی کوئی بہتری ہے۔ میں پھر بھی آخری وقت تک کوشش کروں گا کہ کسی بھی طرح شادی میں آ جاؤں۔ وہ ان کی باتوں کے جواب میں بالکل خاموش رہی۔ اس نے کچھ بھی نہیں کہا تھا، نہ ہی یہ اصرار کیا تھا کہ وہ اپنی شادی پر اپنی رقم خرچ کرے گی، اور نہ ہی یہ کہ وہ شادی ان کی رقم سے نہیں کرنا چاہتی۔ اس دن اس کا دل چاہا تھا ان کا ایک اور احسان لینے کو، اور اس پر اتنے احسان کر چکے تھے کہ اب اسے ان احسانوں کی عادت ہونے لگی تھی۔ صرف ان سے ایک گلہ تھا، وہ آخر اس کی شادی میں شرکت کیوں نہیں کر رہے تھے۔ فہد کے گھر والوں کا اصرار تھا کہ شادی سادگی سے ہو، اور اس پر کسی کو بھی اعتراض نہیں ہوا تھا۔ ماما خود بھی شادی سادگی سے کرنا چاہتی تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ فہد کے گھر والوں کی سادگی پر اصرار دراصل کچھ اور وجوہات کی بنا پر تھا۔ اس کا نکاح مہندی اور والی شام کو ہونا تھا، مگر اس شام کو سر پیر کے قریب فہد کے گھر والے کی طرف سے یہ اطلاع دی گئی کہ نکاح اگلے دن یعنی شادی والے دن ہی ہوگا۔ تب تک اسے یا سعدیہ کو کوئی اندازہ نہیں ہوتا
کہ فہد کے گھر میں کوئی مسئلہ تھا۔ مہندی کی ویسے بھی کوئی لمبی چوڑی تقریب نہیں تھی، صرف سعدیہ اماں کے بہت قریبی لوگ تھے یا پھر نزدیک ہمسائے۔ نکاح کی تقریب کے لیے جس کھانے کا انتظام کیا گیا تھا وہ ان لوگوں کو سرو کر دیا گیا تھا۔ شادی کی تقریب بھی سادگی سے گھر پر ہی ہونی تھی۔ 4 بجے بارات کو آنا تھا اور 6 بجے رخصتی ہونی تھی، لیکن بارات آنے سے 1 گھنٹہ پہلے فہد کے گھر والوں نے سعدیہ اماں کو فہد کی روپوشی کے بارے میں اطلاع دیتے ہوئے اس رشتے سے معذرت کر لی۔ امامہ کو 4 بجے تک اس سارے معاملے کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا۔ فہد کی گھر اور رسی جو لباس پہلے بھجوا دیا گیا تھا اور وہ اس وقت وہ لباس پہنے تقریباً تیار تھی جب مریم اس کی کمرے چلی آئی۔ اس کا چہرہ ستا ہوا تھا۔ اس نے امامہ کو کپڑے تبدیل کرنے کے لیے کہا۔ اس نے امامہ کو فوری طور پر یہ نہیں بتایا تھا کہ فہد کے گھر والے انکار کر کے جا چکے تھے۔ اس نے امامہ سے صرف یہی کہا تھا کہ فہد کے گھر والوں نے شادی کینسل کر دی ہے، اس کے گھر میں کسی عزیز کا انتقال ہو گیا ہے، اور یہ بتا کر بہت افراتفری میں کمرے سے نکل گئی۔ ماما نے کپڑے تبدیل کر لیے، لیکن اس وقت اس کی چھٹی حص نے اسے بہت پریشانی سے آگاہ کرنا شروع کر دیا۔ اس مریم کی باتوں یقین نہیں آیا۔ کپڑے تبدیل کر کے وہ اپنے کمرے سے باہر نکل آئی اور باہر موجود لوگوں کے تاثرات نے اس کے تمام شبہات کی تصدیق کر دی۔ وہ سعدیہ اماں کے کمرے میں چلی گئی۔ وہاں بہت سے لوگ جمع تھے: کلثوم آنٹی، مومنہ، نور اور لین آپا، ہمسائے میں رہنے والے چند عورتیں، مریم اور سعدیہ اماں۔ مریم سعدیہ اماں کو پانی پلا رہی تھی، بہت نڈال نظر آ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل کی دھڑکن رکی۔ انہیں کیا ہوا تھا؟ اس کے اندر داخل ہوتے ہی سب کی نظریں اس پہ پڑی۔ مومنہ آپا اس کی طرف تیزی سے بڑھی۔ آمنہ تم باہر جاؤ۔ انہوں نے اسے ساتھ لینے جانے کی کوشش کی۔ اماں کو کیا ہوا ہے؟ وہ اس کی طرف بڑھ گئی۔ کلثوم آنٹی نے کمرے میں موجود لوگوں کو باہر نکلنا شروع کر دیا۔ وہ سعدیہ اماں کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ انہیں کیا ہوا ہے؟ اس نے بےتابی سے مریم سے پوچھا۔ اس نے جواب نہیں دیا۔ سعدیہ اماں کا چہرہ آنسو سے بھیگا ہوا تھا۔ وہ اماں کو دیکھ رہی تھی، مگر اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اس وقت اسے دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ گلاس ہاتھ سے ہٹاتے ہوئے انہوں نے اسے اپنے ساتھ لگا کر رونا شروع کر دیا۔ کمرہ خالی ہو چکا تھا، صرف ڈاکٹر ثبت علی کی فیملی وہاں موجود تھی۔ کیا ہوا ہے ماما؟ مجھے بتائیں۔ ماما نے انہیں نرمی سے خود سے الگ کرتے ہوئے کہا۔ فہد نے اپنے گھر والوں کو بتائے بغیر گھر سے جا کر کسی اور سے شادی کر لی ہے، مریم نے مدھم آواز میں کہا۔ وہ لوگ کچھ دیر پہلے معذرت کرنے آئے تھے، وہ لوگ یہ رشتہ ختم کر گئے ہیں۔ چند منٹ تک وہ بالکل ساکت رہی، خون کی گردش، دل کی دھڑکن، چلتی ہوئی سانسیں، وہ چند سیکنڈ سب کچھ جیسے رک سا گیا۔ کیا میرے ساتھ یہ بھی ہونا تھا؟ اس نے بے اختیار سوچا۔ کوئی بات نہیں اماں، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ اس نے بڑی سہولت سے سعدیہ اماں کے آنسو صاف کیے۔ سب کچھ ایک بار پھر بحال ہو گیا تھا، سوائے اس کی رنگت کے وہ فقط تھی۔ آپ پریشان نہ ہوئے۔ سعدیہ اماں کو اس کی باتوں پر اور رونا آیا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا۔ میں امامہ نے ان کی بات مکمل نہیں ہونے دی۔ اماں چھوڑیں نا۔ کوئی بات نہیں، آپ پریشان نہ ہو، آپ لیٹ جائیں، کچھ دیر آرام کر لیں۔ اور انہیں پرسکون کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں تمہارے دل کی حالت کو سمجھتی ہوں، میں تمہارے غم کو جانتی ہوں آمنہ۔ میری بچی، مجھے معاف کر دو، یہ سب میری وجہ سے ہوا۔ انہیں تسلی نہیں ہو پا رہی تھی۔ مجھے کوئی غم نہیں ہے اماں، کوئی تکلیف نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے سعدیہ اماں سے کہا۔ سعدیہ اماں یکدم روتے ہوئے اٹھ کر باہر نکل گئی۔ امامہ کسی سے کوئی بات کیے بغیر ایک بار پھر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اس کی بیڈ پر تمام چیزیں اسی طرح پڑی تھی۔ اس نے انہیں سمیٹنا شروع کر دیا۔ اس کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو اس وقت وہاں بیٹھی رو رہی ہوتی، مگر وہ غیر معمولی طور پر پرسکون تھی۔ اگر میں جلال کے نہ ملنے پر صبر کر سکتی ہوں تو یہ تو پھر ایک ایسا شخص تھا جس کے ساتھ میری کوئی جذباتی وابستگی نہیں تھی۔ اس نے اپنے عروسی لباس کو طے کرتے ہوئے سوچا، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، یہی بھی لوگوں کے سامنے نظریں چرا کر اور سر جھکا کر چلنا پڑے گا، کچھ باتیں اور بے عزتی برداشت کرنی پڑے گی، تو پھر کیا ہوا؟ اس میں میرے لیے نیا کیا ہے؟ مریم کمرے میں داخل ہوئی، اس کے ساتھ چیزیں سمٹنے لگی۔ ابو کو فون کر دیا ہے، اس نے ماما کو بتایا۔ وہ پہلی بار کو چلچلائی، کیوں؟ ہوا تم لوگ انہیں تنگ کر رہے ہو، انہیں وہاں سکون سے رہنے دو، اتنا بڑا حادثہ ہو گیا اور تم؟ اس نے مریم کو بات کاٹی۔ مریم، میری زندگی میں اس سے بڑے حادثے ہو چکے ہیں، یہ کیا معنی رکھتے ہیں؟ مجھے تکلیف سہنے کی عادت ہو چکی ہے، تم سعدیہ اماں کو تسلی دو، مجھے کچھ نہیں ہوا، میں بالکل ٹھیک ہوں، اور ابو کو بھی وہاں تنگ نہ کرو، وہ وہاں پریشان ہو گئے۔ مریم کو چیزیں سمیٹتے ہوئے وہ نارمل لگی۔ اس سے پہلے کو کچھ کہتی کلثوم آنٹی سعدیہ اماں کے ساتھ یکدم اندر آ گئی۔ اماموں کو ان دونوں کے چہرے بہت عجیب لگے۔ کچھ دیر پہلے کے برعکس وہ دونوں بے حد خوش نظر آ رہی تھی۔ اس کے کسی سوال سے پہلے کلثوم آنٹی نے اسے سلاد کے بارے میں بتانا شروع کر دیا۔ وہ دم بخود ان کی باتیں سن رہی تھی۔ اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو نکاح اس سے کر دیا جائے، آنٹی نے اس سے پوچھا۔ ثبت علی اسے بہت اچھی طرح جانتے ہیں، وہ بہت اچھا لڑکا ہے، اسے صلاح دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگر ابو اسے جانتے ہیں تو ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ جسے بہتر سمجھیں کریں۔ اس کا ایک دوست تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہے۔ وہ اس مطالبے پر کچھ حیران ہوئی تھی، مگر اس نے فرقان سے ملنے سے انکار نہیں کیا تھا۔ میرے دوست نے 8-9 سال پہلے ایک لڑکی سے نکاح کیا تھا، صرف اپنی پسند سے۔
وہ چپ چاپ فرقان کو دیکھتی تھی۔ وہ آپ سے شادی پر تیار ہے مگر وہ اس لڑکی کو طلاق دینا نہیں چاہتا۔ کچھ وجوہات کی بنا پر وہ لڑکی اس کے ساتھ نہیں رہی، لیکن وہ اب بھی اسے اپنے گھر میں رکھنا چاہتے ہیں۔ اس نے مجھ سے کہا ہے کہ میں آپ کو یہ سب بتا دوں تاکہ اگر آپ کو اس میں کوئی اعتراض ہو تو اس بات کو یہیں ختم کر دیں گے، لیکن میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ شاید وہ لڑکی اسے کبھی بھی نہ ملے۔ 8-9 سال پہلے اس کا میرے دوست کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے، ایک مہم سی امید جس پر وہ اس کا انتظار کر رہا ہے۔ ڈاکٹر صفدر علی صاحب آپ کو اپنی بیٹی سمجھتے ہیں اور اس حوالے سے آپ میری بہن کی طرح ہیں۔ اس وقت اس صورتحال سے نکلنے کے لیے یہی بہتر ہے کہ آپ اس سے شادی کر لیں۔ وہ لڑکی سے کبھی بھی نہیں ملے گی، کیونکہ نہ تو وہ اسے پسند کرتی تھی، نہ ہی آج تک اس نے اس سے کوئی رابطہ کرنے کی کوشش کی، اور پھر اتنا لمبا عرصہ گزر چکا ہے۔ وہ اس کے چہرے دیکھتی رہی۔ دوسری بیوی تو ماما ہاشم یہ ہے تمہاری وہ تقدیر جو اب تک تم سے پوشیدہ تھی۔ اس نے سوچا اگر ڈاکٹر ثبت علی اس شخص کے بارے میں یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی اس کو میرے لیے منتخب کر رہے ہیں تو ہو سکتے ہیں میرے لیے یہی بہتر ہو۔ میں جلال کی بھی تو دوسری بیوی بننے کے لیے تیار تھی، اس سے محبت کرنے کے باوجود، اور اس شخص کی بیوی بننے پر مجھے کیا اعتراض ہوگا جس سے مجھے محبت بھی نہیں۔ اسے ایک بار پھر جلال یاد آیا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، ان کی بیوی جب بھی آئے وہ اسے رکھ سکتے ہیں، میں بڑی خوشی سے ان کو یہ اجازت دیتی ہوں۔ مدھم آواز میں کسی ملال کے بغیر اس نے فرقان سے کہا۔ 15 منٹ بعد اس سے پہلا شاک اس وقت لگا جب نکاح ہوا نے اس کے سامنے سالار سکندر کا نام لیا۔ سالار سکندر ولد سکندر عثمان۔ اسے نکاح ہوا کے منہ سے نکلنے والے الفاظ جیسے کرنٹ لگے۔ وہ نام ایسا نہیں تھا جو ہر شخص کے ہوتے، سالار سکندر، سکندر عثمان۔ وہ پھر اسے ترتیب میں کیا یہ شخص زندہ ہے؟ ایک حصہ پر جیسے آسمان آ گرے۔ اس کے چہرے پر چادر کا گھونگھٹ نہ ہوتا تو اس وقت اس کے چہرے کے تاثرات نے سب کو پریشان کر دیا تھا۔ وہ نکاح ہوا اپنے کلمات دوبارہ دہرا رہا تھا۔ امامہ کا ذہن معاف اور دل ڈوب رہا تھا۔ اگر یہ شخص زندہ تھا تو میں تو اب تک اس کے نکاح میں ہوں۔ میرے خدا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ڈاکٹر ثبت علی سے کیسے جانتے ہیں؟ اس کے ذہن میں ایک فشار برپا تھا۔ آمنہ بیٹا، ہاں کہو۔ سعدیہ اماں نے اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا۔ سالار سکندر جیسے شخص کے لیے ہاں؟ اس کا دل کسی نے اپنی مٹھی میں لے کے بھیجا۔ وہ ہاں کے علاوہ اس وقت کچھ اور کہہ ہی نہیں سکتی تھی۔ خوف اور شاک کے عالم میں اس نے کاغذات پر دستخط کیے۔ کاش کوئی معجزہ ہو، یہ وہ سالار سکندر نہ ہو، یہ سب ایک اتفاق ہو۔ اس نے اللہ سے دعا کی تھی۔ ان سب لوگوں کے کمرے میں چل جانے کے بعد مریم نے اس کے چہرے سے چادر ہٹا دی۔ اس کے چہرے کا رنگ بالکل سفید ہو چکا تھا۔ کیا ہوا؟ مریم کی تشویش میں اضافہ ہوا۔ کچھ سمجھ نہیں سکی اس سے کیا کہہ رہی تھی۔ اس کے ذہن کہیں اور تھا۔ مریم جسٹ ٹو می فیور۔ اس نے مریم کا ہاتھ پکڑا۔ میں نے نکاح کر لیا ہے مگر میں آج رخصتی نہیں چاہتی۔ تم سعدیہ میں سے کہو میں ابھی رخصتی نہیں چاہتی۔ اس کے لہجے میں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور تھا کہ مریم اٹھ کر باہر گئی اور بہت جلد ہی واپس آ گئی۔ امامہ رخصتی نہیں ہو رہی، سالار بھی رخصتی نہیں چاہتا۔ امامہ کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ کچھ کم ہوئی۔ ابو کا فون آنے والا ہے تمہارے لیے، وہ تم سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے ماما کو مزید اطلاع دی۔ وہ فون سننے کے لیے دوسرے کمرے میں آ گئی۔ انہیں نے کچھ دیر بعد اس سے فون کیا تھا۔ وہ اسے مبارکباد دے رہی تھی۔ ماما کا دل رونے کو چاہا۔ سالار بہت اچھا انسان ہے، وہ کہہ رہے تھے۔ میری خواہش تھی کہ آپ کی شادی اسی سے ہو، مگر چونکہ آپ سعدیہ اماں کے پاس رہ رہی تھی اس لیے میں نے ان کی خواہش اور انتخاب کو مقدم سمجھا۔ وہ سانس تک لینے کے قابل نہیں رہی تھی۔ مجھے یہ علم نہیں تھا کہ سالار نے اس سے پہلے کبھی شادی کی تھی، مگر تھوڑی دیر پہلے فرقان نے مجھے اس کے بارے میں بتایا۔ وہ صرف ضرورت کیا جانے والا کوئی نکاح تھا۔ فرقان نے مجھے تفصیل نہیں بتائی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ میرے جاننے والوں میں سالار سے اچھا کوئی شخص ہوتا تو میں اس کے لیے نکاح کے بارے میں جان لینے کے بعد بھی آپ کی شادی سالار سے کرنے کے بجائے کہیں اور کر دیتا، لیکن میرے ذہن میں سالار کے علاوہ اور کوئی آیا ہی نہیں۔ آپ خاموش کیوں ہیں ماما؟ انہیں بات کرتے کرتے اس کا خیال آیا۔ ابو آپ واپس کب آئیں گے؟ میں 1 ہفتے تک آ رہا ہوں، ڈاکٹر ثبت علی نے کہا۔ مجھے آپ سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں، مجھے آپ کو بہت کچھ بتانا ہے۔ آپ خوش نہیں ہیں؟ ڈاکٹر ثبت علی کو اس کے لہجے نے پریشان کیا۔ آپ پاکستان آ جائیں پھر میں آپ سے بات کروں گی، اس نے حتمی لہجے میں کہا۔ وہ رات کو سونے سے پہلے وضو کے لیے باتھ روم گئی۔ وضو کر کے واپس آتے ہوئے اپنے کمرے جانے کے بجائے صحن میں برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ گھر میں اس وقت کوئی مہمان نہیں تھا۔ وہ اور سعدیہ اماں ہمیشہ کی طرح تنہا تھے۔ سعدیہ اماں تھکاوٹ کی وجہ سے بہت جلد سو گئی تھی۔ وہ ملازموں کے ساتھ گھر میں موجود کام نپٹاتی رہی۔ 10:30 کے قریب وہ ملازم بھی اپنے کام ختم کر کے سونے کے لیے چلے گئی۔ وہ شادی کے کاموں کی وجہ سے پچھلے کچھ دنوں سے وہیں رہ رہی تھی۔ ماما کچن اور اپنے کمرے کے بہت سے چھوٹے کام نپٹا رہی تھی۔ وہ جس وقت ان سب کاموں سے فارغ ہوئی اس وقت رات کے 12:30 بج رہے تھے۔ وہ بہت تھک چکی تھی مگر سونے سے پہلے وضو کرنے کے بعد صحن سے گزرتے ہی ایک دم اس کا دل اپنے کمرے میں جانے کو نہیں چاہا۔ وہ یہیں برآمدے میں بیٹھ گئی۔ صحن میں چلنے والی روشنی میں اس نے اپنے ہاتھ اور کلائیوں پر لگی ہوئی مہندی کو دیکھا۔ مہندی بہت اچھی رچی تھی۔ اس کے ہاتھ گھنیوں تک سرخ بیل بوٹیوں سے بھرے ہوئے تھے۔ اس نے کل بہت سالوں کے بعد پہلی بار بہت شوق سے مہندی لگوائی تھی۔
اسے مہندی بہت پسند تھی۔ تہواروں کے علاوہ بھی وہ اکثر اپنے ہاتھوں پر مہندی لگا کرتی تھی، مگر 8.5 سال پہلے اپنے گھر سے نکلنے کے بعد اس نے کبھی مہندی نہیں لگائی تھی۔ غیر محسوس طور پر ان تمام چیزوں سے اس کی دلچسپی ختم ہو گئی تھی، مگر 8.5 سال کے بعد پہلی بار اس نے بڑے شوق سے اپنے ہاتھوں پر نقش و نگار بنائے تھے، نہ صرف ہاتھوں پر بلکہ پیروں پہ بھی۔ اپنے پیروں کو دیکھنے لگی، شال کو اپنے گرد لپٹتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھ اور بازوؤں کو اس کے نیچے چھپا لیا۔ اسد سے جلال، جلال سے فاد، فاد سے سلار۔ ایک شخص کو میں نے رد کیا، دو نے مجھے رد کیا، اور چوتھا شخص جو میری زندگی میں شامل ہوا سب سے بہترین ہے، سالار سکندر۔ اس کے اندر دھواں سا بھر گیا۔ وہ اسی حلیے کے ساتھ اس کے سامنے تھا، کھلا گربان، گلے میں ڈٹ کی زنجیر، ہیئر بینڈ میں بندھے بال، چبھتی ہوئی تصدیق امیز نظریں، دائیں گال پر مذاق اداٹی مسکراہٹ کے ساتھ پڑنے والا ڈمپل، کلائیوں میں لٹکتے بینڈیج اور بریسلیٹ، عورتوں کے سیروں والی تنگ جینز، وہ جیسے اس کی زندگی کے سب سے خوبصورت خواب کی سب سے بھیانک تعمیر بن کے سامنے آئے تھے۔ اس کے دل میں سالار سکندر کے لیے ذرا برابر عزت نہ رہی تھی۔ میں نے زندگی میں بہت غلطی کی، مگر میں اتنی بری نہیں ہوں کہ تمہارے جیسا برا مرد میری زندگی میں آئے، اس نے کئی سال پہلے فون پر اس سے کہا تھا۔ شاید اس لیے جلال نے بھی تم سے شادی نہیں کی، کیونکہ نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں ہوتی ہیں، تمہاری جیسی نہیں، سالار نے جواب میں کہا۔ ماما نے اپنے ہونٹ بیچ لیے۔ چاہے کچھ ہو جائے سالار، میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی۔ تو واقعی مر جاتا تو واقعی اچھا ہوتا، اور بڑبڑائی تھی۔ اس وقت لمحے کے بھی اس یاد نہیں آیا کہ سالار نے کبھی اس پر کوئی احسان کیا تھا۔ ڈاکٹر ثبت علی جس رات پاکستان واپس آئے تھے، رات ماما ان کے گھر پر ہی تھی، مگر رات کو ان سے سالار کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ مریم ابھی لاہور میں ہی تھی، اس لیے وہ سب آپس میں خوش خبر میں مصروف رہے۔ اگلے دن صبح بھی وہ سب اسی طرح گٹھے باتیں کرتے رہے، اماموں کو ان کے تحائف کے بارے میں بتاتے رہے جو وہ انگلینڈ سے اماموں اور سالار کے لیے لے کے آئے تھے۔ امامہ خوشموشی سے سنتی رہی۔ سالار بھائی کو آج افطاری پہ بلائیں، یہ مریم کو جزوی تھی۔ ڈاکٹر ثبت نے مریم کے کہنے پر سالار کو فون کیا۔ ماما تب بھی خاموش رہی۔ دوپہر کی نماز پڑھنے کے لیے باہر جانے لگے تو ماما ان کے پاس باہر پورچ میں آ گئی۔ ابو مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، اس نے دھیرے سے کہا۔ بھی ڈاکٹر ثبت علی حیرانی سے کہا، نہیں، آپ نماز پڑھ کے آئیں پھر واپسی پر۔ وہ کچھ تشویش سے دیکھتے رہے اور پھر کچھ کہے بغیر باہر چلے گئے۔ میں سالار سے طلاق لینا چاہتی ہوں۔ مسجد سے واپسی پر اس سے اپنے سالتی اسٹڈی میں آ گئے تو ماما نے بلا کسی تنبیہ توفیق کے اپنا مطالبہ پیش کر دیا۔ ماما وہ دم بہت رہے گی، میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ وہ مسلسل فرش پر غور کر رہی تھی۔ آمنہ آپ کے ساتھ اس کی دوسری شادی ضرور ہے، لیکن اس کی پہلی بیوی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ فرقان بتا رہا تھا تقریباً 9 سال پہلے ان دونوں میں کوئی رابطہ نہیں ہے اور شادی بھی نہیں، صرف نکاح ہوا تھا۔ ڈاکٹر ثبت علی اس کے انکار کو پہلی شادی کے ساتھ جوڑے تھے۔ کون جانتے ہو کہاں ہے کہاں نہیں، 9 سال بہت لمبا عرصہ ہوتے ہیں۔ میں اس کی پہلی بیوی کو جانتی ہوں۔ اس نے اسی طرح سر جھکائے کہا۔ آپ؟ ڈاکٹر ثبت علی کو یقین نہیں ہوا۔ وہ میں ہوں۔ اس نے پہلی بار سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ بولنے کے قابل نہیں رہی۔ آپ کو یاد ہے 9 سال پہلے میں ایک لڑکے کے ساتھ اسلام آباد سے لاہور آئی تھی، جس کے بارے میں آپ نے مجھے بعد میں بتایا تھا کہ میری فیملی نے اس کے خلاف FIR درج کروائی ہے۔ سالار سکندر؟ ڈاکٹر ثبت علی نے بے اختیار اس کی بات کاٹی۔ یہ وہی سالار سکندر ہیں؟ ماما نے اس بات میں سر لڑا، وہ جیسے شاک میں تھے۔ سالار سکندر سے ان کی فرقان کے توسط سے پہلی ملاقات ماما کے گھر سے چلے جانے کے 4 سال بعد ہوئی تھی، اور ان کے ذہن میں کبھی یہ نہیں آیا تھا کہ اس سالار کا ماما سے کوئی تعلق ہو سکتا ہے۔ 4 سال پہلے سننے جانے والے ایک نام کو وہ 4 سال بعد ملنے والے ایک دوسرے شخص کے ساتھ نت نہیں کر سکتے تھے، اور کر بھی دیتے تو اگر وہ 4 سال پہلے والے سالار ہی ملتے، مگر وہ جس شخص سے ملے تھے وہ حافظ قرآن تھا۔ اس کے اندر اتوار گفتگو میں کہیں اس ذہنی مریض کا عکس نہیں پایا جاتا تھا جس کا حوالہ انہیں امامہ نے کہیں بار دیا تھا۔ ان کا دھوکہ کھا جانا ایک فطری امر تھا، یا پھر یہ سب اسی طرح سے طے کیا گیا تھا؟ آپ نے 9 سال پہلے اس سے شادی کی تھی۔ وہ اب بھی بے یقینی شکار تھے۔ صرف نکاح؟ اس نے مدھم آواز میں کہا۔ پھر اس نے انہیں سب کچھ بتا دیا۔ ڈاکٹر ثبت علی بہت دیر خاموش رہے، پھر انہوں نے ایک گہری سانس لے دیکھا۔ آپ کو مجھ پر اعتبار کرنا چاہیے تھا آمنہ، میں آپ کی مدد کر سکتا تھا۔ ماما کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، مجھے آپ پر اعتبار کر لینا چاہیے تھا، مگر اس وقت میرے لیے بہت مشکل تھا۔ آپ کو اندازہ ہی نہیں کہ میں اس وقت کسی ذہنی کیفیت سے گزر رہی تھی، یا پھر شاید میری قسمت میں یہ آزمائشیں بھی لکھی تھی، اس سے آنا ہی تھا۔ بات کرتے کرتے رکی، پھر اس نے نیم آنکھوں کے ساتھ سر اٹھا کر ڈاکٹر ثبت علی کو دیکھا اور مسکرانے کی کوشش۔ لیکن اب تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ طلاق لینے میں میری مدد کر سکتے ہیں؟ نہیں، اب اس نے طلاق میں کوئی مدد نہیں کر سکتا آمنہ، میں نے اس سے آپ کی شادی کروائی ہے۔ انہوں نے جیسے سے یاد لایا۔ اس لیے تو میں آپ سے کہہ رہی ہوں آپ اس سے مجھے طلاق دلوا دیں۔ لیکن کیوں؟ میں کیوں اس سے آپ کی طلاق دلواؤں؟ کیونکہ وہ ایک اچھا آدمی نہیں، کیونکہ میں نے اپنی پوری زندگی سالار جیسے آدمی کے ساتھ گزارنے کا نہیں سوچا۔ ہم 2 مختلف دنیا کے لوگ ہیں۔ وہ بے حد دل برداشت ہوگی۔
میں نے کبھی اللہ سے شکایت نہیں کی ابو، میں نے کبھی اللہ سے شکایت نہیں کی، مگر اس بار مجھے اللہ سے بہت شکایت ہے۔ وہ گلگوز لہجے میں بولی، میں اتنی محبت کرتی ہوں اللہ سے، اور دیکھیں اللہ نے میرے لیے کیا کیا، میرے لیے دنیا کے سب سے برے آدمی کو چنا۔ وہ اب رو رہی تھی۔ لڑکیاں اتنی کچھ مانگتی ہیں، میں نے تو کچھ بھی نہیں مانگا، صرف ایک صالحہ آدمی مانگا تھا، اس نے مجھے وہ تک نہیں دیا۔ کیا اللہ نے مجھے کسی صالحہ آدمی کے قابل نہیں سمجھا؟ وہ وجن کی طرح رو رہی تھی۔ ماما وہ صالحہ آدمی ہے، آپ کیوں اسے صالح آدمی کہتے ہیں؟ وہ صالح آدمی نہیں ہے، میں اس کو جانتی ہوں، میں اس کو بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں، میں بھی اس کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ آپ اس کو اتنا جانتے جتنا میں جانتی ہوں۔ وہ شراب پیتے ہیں، نفسیاتی مریض ہے، کئی بار خودکشی کی کوشش کر چکے ہیں، گربان کھلا چھوڑ کر پھرتے ہیں، عورتوں کو دیکھ کر اپنی نظریں تک نیچی نہیں رکھنا چاہتا، اور آپ کہتے ہیں وہ صالح آدمی ہیں؟ ماما میں اس کے ماضی کو نہیں جانتا، میں اس کے حال کو جانتا ہوں، اور ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے جو آپ کہہ رہی ہیں۔ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں ایسا کچھ نہیں ہے؟ وہ جھوٹا مکار ہے، میں اس کو جانتی ہوں، ایسا نہیں ہے ابو، وہ ویسا ہی ہے، ہو سکتا ہے اسے واقعی آپ سے محبت ہو اور آپ کی وجہ سے تبدیل ہو گیا ہو، مجھے ایسی محبت کی ضرورت نہیں، مجھے اس کی نظر سے گھن آتی ہے، مجھے اس کے کھلے گروان سے گھن آتی ہے، میں ایسے کسی آدمی کے ساتھ محبت نہیں چاہتی، وہ بدل نہیں سکتا، ایسے لوگ کبھی نہیں بدلتے، وہ صرف اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں۔ نہیں سلار ایسا کچھ نہیں کر رہا ابو، میں سلار جیسے کسی شخص کے ساتھ زندگی گزارنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ ہر چیز کا مذاق اڑاتے ہیں، مذہب کا، زندگی کا، عورت کا، کیا ہے جسے وہ چٹکیوں میں اڑانا نہیں جانتا۔ جس شخص کے نزدیک میرا اپنا مذہب کو چھوڑ دینا ایک حماقت ہے، جس کے نزدیک مذہب پر بات کرنا وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے، جو صرف وٹ از نیکسٹ ٹو مطلب جاننے کی خودکشیاں کرتا پھرتا ہے، جس کے نزدیک زندگی مقصد صرف عیش ہے، وہ میرے ساتھ محبت کرے بھی تو کیا صرف محبت کی بنیاد پر میں اس کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہوں؟ میں نہیں گزار سکتی۔ 8.5 سال پہلے وہ آپ کے ساتھ قائم ہونے والے اس اتفاقی رشتے کو قائم رکھے ہوئے ہے، آپ کو آپ کے تمام نظریات اور عقائد کو جانتے ہوئے بھی وہ آپ کے انتظار میں بھی ہے، یہ سوچتے ہوئے کہ آپ اس کے ساتھ رہنے پر تیار ہو جائیں گی۔ کیا اس ساری خواہش کے ساتھ اس نے اپنے اندر کچھ تبدیلیاں نہیں کی ہوں گی؟ میں نے اس کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی، میں نے اس کے ساتھ نہیں رہنا، وہ اب بھی اپنی باتوں میں صرف تھی، مجھے حق ہے کہ میں اس شخص کے ساتھ نہ رہوں، لیکن اللہ یہ کیوں کر رہا ہے کہ اس شخص کو بار بار آپ کے سامنے لا رہا ہے؟ 2 دفعہ آپ کا نکاح ہوا، وہ دونوں دفعہ اسی آدمی سے؟ وہ ان کے چہرے دیکھنے لگی۔ میں نے زندگی میں کوئی گناہ کیا ہوگا، اس لیے میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ اس نے بری ہوئی آواز میں کہا، آمنہ آپ کبھی ضد نہیں کرتی تھی، پھر اب کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ڈاکٹر صبت علی حیران تھے۔ آپ مجھے مجبور کریں گے تو میں آپ کی بات مان لوں گی، کیونکہ آپ کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں کہ میں آپ پر کسی بات کو رد نہیں کر سکتی، لیکن آپ اگر یہ کہیں گے کہ میں اپنی مرضی اور خوشی کے ساتھ اس کے ساتھ زندگی گزاروں تو میں کبھی نہیں کر سکوں گی۔ مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ وہ کتنا تعلیم یافتہ ہے، کتنے اچھے پہ کام کر رہا ہے، جو مجھے کیا دے سکتے ہیں۔ آپ ایک ان پڑھ آدمی سے میری شادی کر دیتے، لیکن وہ اچھے انسان ہوتا تو میں کبھی آپ سے شکوہ نہیں کرتی، لیکن سلار وہ آنکھیں دیکھی مکھی ہے جس کو میں اپنی خوشی سے نکل نہیں سکتی۔ آپ سلار کے بارے میں وہ جانتے ہیں جو آپ نے سنا ہے، میں اس کے بارے میں وہ جانتی ہوں جو میں نے دیکھا ہے، ہم 15 سال ایک دوسرے کے ہمسائے رہے ہیں، آپ تو اس کو چند سالوں سے جانتے ہیں۔ آمنہ میں آپ کو مجبور کبھی نہیں کروں گا، یہ رشتہ آپ اپنی خوشی سے قائم رکھنا چاہیں گی تو ٹھیک، لیکن صرف میرے کہنے پر اسے قائم رکھنا چاہو تو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ ایک بار سلار سے مل لیں، پھر بھی اگر آپ کا یہی مطالبہ ہوا تو میں آپ کی بات مان لوں گا۔ ڈاکٹر صبت علی بے حد سنجیدہ تھے۔ اس وقت ملازم نے آ کر سلار کے آنے کی اطلاع دی۔ ڈاکٹر صبت علی نے اپنی گھڑی پر ایک نظر ڈرائی ملازم سے کہا، انہیں اندر لے آؤ۔ یہاں؟ ملازم حیران ہوا۔ یہاں یہیں پر، ڈاکٹر صبت علی نے کہا، اور ماما اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں ابھی اس طرح سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ اس کا اشارہ اپنی متوار آنکھوں اور سرخ چہرے کی طرف تھا۔ آپ نے ابھی تک اسے دیکھا نہیں ہے، آپ اسے دیکھ لیں، انہوں نے دھیمی لہجے میں کہا۔ یہاں نہیں، میں اندر کمرے میں اسے دیکھ لوں گی۔ وہ پلٹ کر اپنے کمرے میں چلے گی۔ کمرے کا دروازہ آدھا کھلا تھا، اس نے اسے بند نہیں کیا۔ کمرے میں تاریکی تھی، آدھا کھلے دروازے سے لاؤنج سے آنے والی روشنی اتنی کافی نہیں تھی کہ کمرے کے اندر اچھی طرح سے دیکھ جا سکتے ہو۔ اپنے بیڈ پر آ کے بیٹھ گئی۔ اپنے بیڈ پہ بیٹھ کر اس نے اپنی انگلیوں سے اپنی آنکھوں کا مسئلہ، وہ جہاں تھی وہیں سے وہ لاؤنج کو بخوبی دیکھ سکتی تھی۔ 9 سال کے بعد اس نے آدھے کھلے دروازے سے لاؤنج میں نمودار ہوتے اس شخص کو دیکھا جسے وہ ایک طویل عرصے بعد مردہ سمجھ چکی تھی، جس سے وہ زیادہ نفرت اور گھن اسے کبھی کسی سے محسوس نہیں ہوئی تھی، جسے وہ بدترین لوگوں میں سے ایک سمجھتی تھی اور جس کی نکاح میں پچھلے کئی سالوں سے تھی۔ تقدیر کیا اس کے علاوہ کسی اور چیز کو کہتے ہیں؟ اپنی آنکھوں میں اترتی دن کو انگلیوں کے بور سے صاف کیا۔ ڈاکٹر صبت علی سے گلے مل رہے تھے، اس کی پشت ماما کی طرف تھی۔ اس نے معائنہ کرنے سے پہلے ہاتھ پکڑے ہوئے پھول اور ایک پیکٹ سینٹر ٹیبل پر رکھا۔ معائنے کے بعد وہ صوفے پر بیٹھ گیا اور تب پہلی بار ماما نے اس کا چہرہ دیکھا۔ کھلا گربان، گلے میں لٹکی زنجیریں، ہاتھوں میں لٹکے بینڈیج میں بندھے بالوں کی پونی، وہاں ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ کلیم کرل کے سادہ شلوار سوٹ پر واسکٹ پہنے ہوئے تھا،
हाँ, ज़ाहिरी तौर पर बहुत बदल गया था। इसे देखते हुए इसने सोचा। इसे देखकर कोई भी यकीन नहीं कर सकता था। कभी इसकी सोच का सिलसिला टूट गया। अब डॉक्टर सबत अली से बातें कर रहा था। डॉक्टर सबत अली इसे शादी की मुबारकबाद दे रहे थे। वहीं बैठी इन दोनों की आवाज़ें बासानी सुन सकती थी। और वो डॉक्टर सबत अली के इस्तीफार पर इन्हें मामा के साथ होने वाले अपने निकाह के बारे में बता रहा था। अपने पछतावे का इज़हार कर रहा था कि किस तरह इसने जलाल की शादी के बारे में इससे झूठ बोला, किस तरह इसने तलाक के बारे में इससे झूठ बोला। मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। इतनी तकलीफ मैं अपने आप को बता नहीं सकता और मेरे जहन से निकलती ही नहीं। वो धीमी लहजे में डॉक्टर सबत अली को बता रहा था। बहुत अरसे तो मैं अब नामरन रहा। इसने मुझसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते मदद मांगी थी, ये कह के कि मैं एक मुसलमान हूँ, ख़त्म नबूवत पर यकीन रखने वाला मुसलमान। मैं धोखा नहीं दूंगा इसे। वो मेरी बस्ती की इंतहा देखे कि मैंने इसे धोखा दिया, ये जानने के बावजूद कि वो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस कदर मोहब्बत करती है। सब कुछ छोड़कर घर से निकल आई और मैं इसका मजाक उतारता रहा, इसे पागल समझता और कहता रहा। जिस रात में इसे लाहौर छोड़ने आया था, इसने मुझे रास्ते में कहा था कि एक दिन हर चीज़ मुझे समझ आएगी, तब मैं अपनी औकात का पता चल जाएगा। वो अजीब से अंदाज ऐसा। इसने बिल्कुल ठीक कहा था। मुझे वाकई हर चीज़ की समझ आ गई। इतने सालों में मैंने अल्लाह से इतनी दुआएं और तौबा की है कि वो बात करते थे और रुक गया। मामा ने इससे सेंटर टेबल के शीशे के किनारे पर उंगली फेरते थे। वो जानती थी कि वो अपने आंसू जब्त करने की कोशिश कर रहा था। बाज़ दफ़ा मुझे लगता है कि शायद मेरी दुआ और तौबा कबूल होगी। वो रुका। मगर इस दिन मैं आमना के निकाह के साथ कागजात पर दस्तखत कर रहा था तो मुझे अपनी औकात का पता चल गया। मेरी दुआ और तौबा कुछ भी कबूल नहीं हुई। ऐसा होता तो मुझे मामा मिलती, आमना नहीं। ख्वाहिश तो अल्लाह इंसान को वो दे देता है को मौजों के अलावा कोई चीज़ इसे पूरा कर ही नहीं सकती। मेरी ख्वाहिश देखें, मैंने अल्लाह से क्या मांगा। एक ऐसी लड़की जिसके किसी और से मोहब्बत है, जो मुझे असफल असफलीन समझती है, जिसे मैं 9 साल से ढूंढ रहा हूँ मगर इसका कुछ पता नहीं है। और मैं ख्वाहिश लिए फिरता हूँ इसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने की। यूँ जैसे वो मिल ही जाएगी, यूँ जैसे वो मिल गई तो मेरे साथ रहने को तैयार हो जाएगी, यूँ जैसे वो जलाल अंसर को बुला चुकी होगी। वलियों जितनी और वलियों जैसी इबादत करता तो शायद अल्लाह मेरे लिए ये मुआवजे कर देता। पर मेरे जैसे आदमी के लिए मेरी औकात तो ये है कि लोग खाना काबे के दरवाजे खड़े होकर बख्शिश मांगते हैं, मैं वहाँ खड़ा होकर भी इससे ही मांग रहा। शायद अल्लाह को यही बुरा लगा। मामा के जिस्म से एक रन गुजरा। इसे जमाके के साथ वो ख्वाब इसे याद आया। मेरे अल्लाह, इसने अपने दोनों हाथ होंठों पर रखे। वो यकीनी से सलार को देख रही थी। वो ख्वाब में इस शख्स का चेहरा नहीं देख सकी। क्या वो ये शख्स था, ये जो मेरे सामने बैठा है, ये आदमी? इसने ख्वाब में इस आदमी को जलाल समझा था, मगर इसे याद आया जलाल दराज कद नहीं था, वो आदमी दराज कद था। सलार सिकंदर दराज कद था। इसके हाथ कांपने लगे। जलाल की रंगत गन्नी थी, इसकी आदमी की रंगत साफ थी। सलार की रंगत साफ थी। इसने ख्वाब में इस आदमी के कंधे पर एक तीसरी चीज भी देखी थी। वो तीसरी चीज इसने कांपते हाथों से अपने चेहरे को मुकम्मल तौर पर ढांप लिया। वो मौइज़ों के न होने की बात कर रहा था और अंदर सबत अली खामोश थे। क्यों खामोश थे, ये सिर्फ वो और मामा जानते थे। सलार सिकंदर नहीं। मामा ने अपनी आंखें रगड़ी और चेहरे से हाथ उठाया। इसने एक बार फिर बहते हुए आंसुओं के साथ इस शख्स को देखा। ना वो वली था, ना दरवेश, सिर्फ सच्चे दिल से तौबा करने वाला शख्स था। इसे देखते हुए इसे पहली बार एहसास हुआ कि जलाल और इसके दरमियान क्या चीज़ आकर खड़ी हुई थी, जिसने इतने सालों में जलाल के लिए इसकी एक दुआ कबूल नहीं होने दी। कौन सी चीज़ आखिरी वक्त में फात की जगह इसको ले आई थी? इस शख्स में कोई ना कोई बात तो ऐसी होगी कि इसकी दुआएं कबूल हुई, मेरी नहीं। हर बार मुझे पलटकर इसी की तरफ भेजा गया। इसने नीम आंखों के साथ इसे देखते सोचा। इसने डॉक्टर सबत अली को इससे सालिहा आदमी कहते सनावत जानती थी। वो ये बात किस लिए कह रहे थे? वो सलार को नहीं बता रहे थे, वो मामा को बता रहे थे। इसे सालिया करार ना भी देते तब भी वो इससे सालिया मानने पर मजबूर थी। इसके बाद जो गवाही थी वो दुनिया की हर गवाही से बढ़कर थी। इसके बाद जो सबूत था, इसके बाद तो किसी सबूत की जरूरत थी ना गुंजाइश। क्या बता दिया गया था इससे, क्या जता दिया गया था, वो जानती थी, सिर्फ वही जान सकती थी। अफ्तारी के बाद सलार और डॉक्टर सबत अली नमाज पढ़ने के लिए चले गए। वो हाथ धोकर किचन में चली आई। इसके आने से पहले इसने मुलाजमे के साथ मिलकर खाना लगाया। सलार की वापसी खाने के बाद हुई थी। उसके जाने के बाद डॉक्टर सबत अली जिस वक्त किचन में आई, इस वक्त अमामा किचन की मेज़ पर बैठी खाना खा रही थी। इसकी आंखें आप बेमतवार थी मगर चेहरे पर सुकून। मैंने सलार को आपके बारे में नहीं बताया, लेकिन आप चाहते हो कि आपको जल्द अज जल्द इससे मिलकर बात कर लें। डॉक्टर सबत अली ने से कहा, मुझे इससे कोई बात नहीं करनी। वो पानी पीते हुए रुक गई। इसे अल्लाह ने मेरे लिए मुंतखब किया है, मैं अल्लाह के इंतखाब को रद्द करने की जरूरत नहीं कर सकती। इसने कहा कि वो तो तौबा कर चुका है, वो ना भी करता वैसे भी होता जैसे भी था, तब भी मैं इसके साथ चली जाती। अगर मैं जान लेती कि इससे मैं अल्लाह ने मेरे लिए मुंतखब किया है। अब दोबारा पानी पी रही थी। आप इससे कहीं मिल लें जाकर। सलाह जिस वक्त मगरिब की नमाज पढ़ कर तब तक मामा फरकान की बीवी के साथ खाना मेज़ पर लगा चुकी थी।
فرقان اور سرار کی عدم موجودگی میں اس بار آمنہ اصرار کر کے اس کے ساتھ کام کرنے لگی۔ سلار کے آنے پر وہ اپنے فلیٹ جانے کے لیے تیار ہوگی۔ سلار اور ماما نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی۔ نہیں، مجھے بچوں کے ساتھ کھانا کھانا ہے، وہ بیچارے انتظار کر رہے ہوں گے، آپ انہیں بھی یہی بلوا لیں۔ سلار نے کہا، نہیں بھائی، میں اس قسم کی فضول حرکت نہیں کر سکتی۔ ماما تو پھر بھی تمہیں پتہ ہے یہاں سے جانے کا نام ہی نہیں لے گی۔ نوشین نے اپنی بیٹی کا نام لیا۔ سلار بڑا پیار کرتے ہیں ماما کے ساتھ۔ فرقان کی بیوی نے ماما سے کہا۔ ایک لمحے کے لیے سلار اور ماما کی نظریں ملی، پھر سلار رفتاری سے مڑ کر ٹیبل پر پڑے گلاس میں سے جگ سے پانی ڈالنے لگا۔ نوشین نے حیرانی سے ماما کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھا۔ وہ اگر سمجھ نہیں پائی تو تم کھانا کھاؤ، سحری بھی میں اپنے ملازم کے ہاتھ بھجوا دوں گی، تم لوگ کچھ تیار مت کرنا۔ ان کے جانے کے بعد سلار دروازہ بند کر واپس آ گیا۔ ماما مخاطب کیے بغیر کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا، لیکن اس نے کھانا شروع نہیں کیا۔ ماما چند لمحے کھڑی کچھ سوچتی رہی، پھر خود بھی ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھ جانے کے بعد سلار نے اپنے سامنے پڑے پلیٹ میں چاول نکالنے شروع کیے۔ کچھ چاول نکال لینے کے بعد اس نے دائیں ہاتھ سے چاولوں کا ایک چمچ منہ میں ڈالا۔ چند لمحوں کے لیے ماما کی نظریں اس کی دائیں ہاتھ سے ہوتے ہوئے اس کے چہرے پہ گئی۔ سلار اس کی طرف متوجہ نہیں تھا، مگر وہ جانتا تھا وہ کیا دیکھ رہی ہے۔ کھانا خود خاموشی سے کھائے گا۔ ماما کو اس کی خاموشی اب بری طرح چبھنے لگی تھی۔ آخر وہ اس سے بات کیوں نہیں کر رہا؟ کیا مجھے دیکھ کر اتنا شوق لگا ہے اسے اپنی بھوک غائب ہوتی محسوس ہوئی۔ اسے اپنی پلیٹ میں موجود کھانا ختم کر کے مشکل لگا۔ سلار اس کے برعکس بہت اطمینان اور تیز رفتاری سے کھانا کھا رہا تھا۔ اس نے جس وقت کھانا ختم کیا اس وقت عشاء کی اذان ہو رہی تھی۔ ماما کے کھانا ختم کرنے کا انتظار کیے بغیر وہ میز سے اٹھ کر اپنے بیڈ روم میں چلا گیا۔ ماما نے اپنی پلیٹ میں پیچھے سر کر دی۔ وہ میز سے پڑے برتن سمیٹنے لگی جب اس نے سلار کو تبدیل شدہ لباس میں برآمدہ ہوتے دیکھا۔ ایک بار پھر اسے مخاطب کیے بغیر فلیٹ سے نکل گیا۔ آمنہ میں بچے ہوئے کھانے کو فریج میں رکھا۔ برتنوں کو سنک میں رکھنے کے بعد اس نے میز صاف کی اور خود بھی نماز پڑھنے چلی گئی۔ عشاء کی نماز کے بعد جس وقت واپس لوٹا اس وقت وہ کچن میں برتن دھونے میں مصروف تھی۔ سلار اپنے پاس موجود چابی سے فلیٹ کا دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ سلار لاؤنج سے گزرتے ہی رک گیا۔ کچن کے دروازے کی طرف ماما کی پش تھی اور وہ سنک کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کا دوپٹہ لاؤنج کے صوفے پہ پڑا تھا۔ سلار نے پہلی بار اسے سعدیہ اماں کے ہاں کچھ گھنٹے پہلے دوپٹے کے بغیر دیکھا تھا اور اب ایک بار پھر اسے دوپٹے کے بغیر دیکھ رہا تھا۔ 9 سال پہلے وضو کرتے ہوئے اسے پہلی بار ماما کو اس چادر کے بغیر دیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی تھی جو وہ اوڑھے رکھتی تھی۔ 9 سال بعد اس کی خواہش پوری ہوگی۔ اس نے 9 سال میں کئی بار اسے اپنے گھر میں محسوس کیا تھا، مگر آج جب وہ اسے وہاں دیکھ رہا تھا تو وہ دم بہت تھا۔ اس کے سیاہ بال ڈھیلے ڈھالے انداز میں جوڑی کی شکل میں لپٹے گئے تھے اور سفید سویٹر کی پشت پر وہ یکدم بہت نمایاں ہو گئے تھے۔ نکاح نامے پر آمنہ مبین ولد ہاشم مبین احمد کو اپنی بیوی کے طور پر تسلیم کرنے کا اقرار کرتے ہوئے اس کے ذہن میں ایک لمحے کے لیے بھی یعنی کوئی شک پیدا نہیں ہوا تھا، نہ ہی ہاشم مبین احمد کے نام نے اسے چکایا تھا۔ وہ سعدیہ اماں کی بیٹی سے شادی کر رہا تھا۔ اس کا نام امامہ ہاشم بھی ہوتا تب بھی اس کے وہم میں گمان بھی کبھی نہ آتا کہ یہ وہی ماما تھی، کوئی اور نہیں، اور اسے سعدیہ اماں کے صحن میں کھڑا دیکھ کر اس سے ایک لمحے کے لیے بھی شبہ نہیں رہا تھا کہ اس کا نکاح کس سے ہوا تھا۔ تمہیں پتہ ہے ماما 9 سال میں کتنے دن، کتنے گھنٹے، کتنے منٹ ہوتے ہیں؟ خاموشی ٹوٹ گئی تھی۔ اس کی آواز میں جسم کو چٹاہ دینے والی ٹھنڈ تھی۔ ماما نے ہونٹ بیچتے ہوئے نل بند کر دیا اور اس کے پیچھے کھڑا تھا، اتنا قریب کہ وہ اگر مڑنے کی کوشش کرتی تو اس کے کندھا ضرور اس کے سینے سے ٹکر جاتا۔ اس نے مڑنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ اپنی گردن کی پشت پر اس کی سانس لینے کی مدھم آواز سن سکتی تھی اور اب اس کے جواب کا منتظر تھا۔ اس کے پاس جواب نہیں تھا۔ سنک کے کناروں پر ہاتھ جمائے ہوئے نل سے گرتے چند آخری قطروں کو دیکھ رہی تھی۔ کیا ان سالوں میں ایک بار بھی تم نے میرے بارے میں سوچا؟ سلار کے بارے میں؟ اس کے سوال مشکل ہوتے جا رہے تھے۔ وہ ایک بار پھر چپ رہی۔ واٹ از نیکسٹ ایکسٹریس؟ وہ جواب کا انتظار کیے بغیر بولا۔ آئی واز پین۔ تم نے کہا تھا پین، تم نے ٹھیک کہا تھا۔ وہ ایک لمحے کے رکا۔ میں یہاں اس گھر میں ہر جگہ تمہیں اتنی بار دیکھ چکا ہوں کہ اب تم میرے سامنے ہو تو مجھے یقین نہیں آ رہا۔ ماما نے سنک کے کناروں کو اور مضبوطی سے تھام لیا، ہاتھوں کی کپکپاہٹ روکنے کے لیے، اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے لگتا ہے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ آنکھیں کھولوں گا تو وہ رکا۔ ماما نے آنکھیں بند کر لی۔ تو سب کچھ ہوگا، بس تم نہیں ہوگی۔ آنکھیں بند کروں گا تو ماما نے آنکھیں کھول دی۔ اس کے گال بھیگ رہے تھے۔ تو اب اس خواب میں دوبارہ نہیں جا سکوں گا، تم وہاں بھی نہیں ہوگی۔ مجھے تمہیں ہاتھ لگاتے ڈر لگتے ہیں۔ ہاتھ بڑھاؤں گا تو سب کچھ تحلیل ہو جائے گا، جسے پانی میں نظر آنے والا عکس اس کے اتنے قریب تھا کہ ذرا جھکتا تو اس کے ہونٹ اس کے بالوں کو چھو جاتے، مگر وہ اسے چھونا نہیں چاہتا تھا۔ اور تم ہو کون ماما؟ آمنہ، میرا وہم یا پھر کوئی معجزہ؟ کیا میں تمہیں یہ بتاؤں کہ مجھے تم سے
وہ کچھ کہتے تھے رکیا۔ ماما کی آنکھوں سے نکلنے والے پانی اس کے چہرے کو بھگوتے ہوئے اس کی تھوڑی سے ٹپک رہا تھا۔ وہ کیوں رکا تھا وہ نہیں جانتی تھی، مگر اسے زندگی میں کبھی خاموشی اتنی بری نہیں لگی تھی جتنی اس وقت لگی تھی۔ وہ بہت زیادہ دیر خاموش رہا، اتنا دیر کہ وہ اس کے پلٹ کر دیکھنے پر مجبور ہو گئی۔ تب اسے پتہ چلا وہ کیوں خاموش ہو گیا۔ اس کا چہرہ بھی بھیگا ہوا تھا۔ وہ دونوں زندگی میں پہلی بار ایک دوسرے کو اتنے قریب سے دیکھ رہے تھے، اتنے قریب کہ وہ ایک دوسرے کی آنکھوں میں نظر آنے والے اپنے عکس کو بھی دیکھ سکتے تھے۔ پھر سلار نے نظریں چرانے کی کوشش کی تھی، اپنے ہاتھ سے اپنے چہرے کو صاف کر رہا تھا۔ تم مجھ سے اور میں تم سے کیا چھپائیں گے سلار؟ سب کچھ تو جانتے ہیں ہم ایک دوسرے کے بارے میں، ماما نے مدھم آواز میں کہا۔ سلار نے ہاتھ روک کر سر اٹھایا۔ میں کچھ نہیں چھپا رہا، میں آنسوں کو صاف کر رہا ہوں تاکہ تمہیں اچھی طرح سے دیکھ سکوں، تم پھر کسی دھن میں لپٹی ہوئی نظر نہ آؤ۔ وہ اس کی کان کے لوح میں لٹکنے والی ان موتیوں کو دیکھ رہا تھا جنہیں اس نے بہت سال پہلے بھی دیکھا تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ آج وہ بہت قریب تھے۔ ایک بار ان موتیوں نے اسے بہت رلایا تھا، اور موتی آج بھی رلا رہے تھے اپنی ہر گھوڑے کے ساتھ، وہیں سے جش سے وہم سے بنتے تھے۔ اپنے کانوں کے لوح پر اس کی محبت محسوس کر سک رہی تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں کبھی تمہارے اتنے قریب کھڑا ہو کر تم سے بات کروں گی۔ وہ مسکرایا لیکن نیم آنکھوں کے ساتھ۔ ماما نے اس کے دائیں گال پر اب چند لمحوں کے لیے ابھرنے والے گڑھ دیکھا۔ مسکراتے ہوئے اس کے صرف ایک گال میں ڈمپل پڑتا تھا، دائیں گال میں، اور وہ 9 سال پہلے ماما کو اس ڈمپل سے بھی بڑی چلچلاہٹ ہوتی تھی۔ 9 سال کے بعد اس ڈمپل میں پہلی بار عجیب سے انداز میں اسے اپنی طرف کھینچا۔ میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں کبھی تمہارے کان میں موجود ایئر رنگ کو ہاتھ لگاؤں گا، اور اب اس کے دائیں کان میں ہلگوڑے رہتے موتی کو اپنی انگلیوں کے پور سے روک رہا تھا، اور تم مجھے ایک تھپڑ نہیں کھینچ کے مارو گی۔ ماما نے بے چکنی سے دیکھا۔ سلار کے چہرے پہ کوئی مسکراہٹ نہیں تھی۔ اگلے لمحے وہ گیلے چہرے کے ساتھ بے اختیار ہنسی تھی۔ اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ تمہیں ابھی بھی وہ تھپڑ یاد ہے؟ وہ ایک ریفلیکس ایکشن تھا اور کچھ نہیں۔ ماما نے ہاتھ کی پائی سے اپنی بھیگی گالوں کو صاف کیا۔ ایک بار پھر مسکرایا۔ ڈمپل ایک بار پھر نمودار ہوا۔ اس نے بہت آستگی سے اپنے دونوں ہاتھوں میں اس کے ہاتھ تھامے۔ تم جاننا چاہتے ہو کہ میں اتنے سال کہاں رہی، کیا کرتی رہی، میرے بارے میں سب کچھ؟ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر رکھ رہا تھا۔ میں کچھ جاننا نہیں چاہتا، کچھ بھی نہیں۔ تمہارے لیے اب میرے پاس کوئی اور سوال نہیں ہے۔ میرے لیے یہی کافی ہے کہ تم میرے سامنے کھڑی ہو۔ میرے سامنے تو ہو، میرے جیسے آدمی کسی سے کیا تحقیق کرے گا؟ ماما کے ہاتھ سلار کے سینے پر اس کے ہاتھوں کے نیچے دب تھے۔ پانی نے اس کے ہاتھوں کو سرد کیا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ کیوں اس کے ہاتھ اپنے سینے پر رکھے ہوئے تھا۔ لاشعوری طور پر وہ اس کے ہاتھوں کی ٹھنڈ ختم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، بالکل اسی طرح جس طرح کوئی بڑا کسی بچے کے سرد ہاتھوں میں حرارت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھے وہ سویٹر کے نیچے سے اس کے دل کی دھڑکن کو محسوس کر سکتی تھی۔ وہ بے ترتیب تھی، تیز، پرجوش، کچھ کہنے کی کوشش کرتی تھی۔ اس کے سینے پر موجود رکھے ہوئے اس وقت اس کے دل تک پہنچی ہوئی تھی، اسے شبہ نہیں تھا۔ وہ شخص اس سے محبت کرتا تھا، کیوں کرتا تھا؟ اس کا جواب سامنے کھڑا ہوا شخص بھی نہیں دے سکتا تھا۔ اس نے اس شخص سے یہ سوال کیا بھی نہیں تھا۔ سلار کی آنکھیں پرسکون انداز میں بند تھیں، نہ بھی ہوتی تب بھی ان آنکھوں کو دیکھتے ہوئے اسے اب کوئی الجھن نہیں ہو رہی تھی۔ ان آنکھوں میں جو کچھ 9 سال پہلے تھا اب نہیں تھا۔ جواب تھا تو وہ 9 سال پہلے نہیں تھا۔ ہم کیا ہیں، ہماری محبتیں کیا ہیں، کیا چاہتے ہیں، کیا پاتے ہیں؟ اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر نمی اترنے لگی۔ جلال انصر اور سلار سکندر، خواب سے حقیقت، حقیقت سے خواب۔ زندگی کیا اس کی دوسرا اس کچھ ہے؟ ماما نے آستگی سے اپنے ہاتھ کھینچے۔ سلار نے آنکھیں کھول دی۔ اس کی آنکھوں میں ایک تاثر لیے ابھرنے والے تاثر کو صرف وہی پہچان سکتی تھی۔ پریشانی، اضطرابیات، خوف، تینوں میں سے کچھ تھا۔ ماما نے ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھا، پھر سیاہ سویٹر کے گلے سے باہر نکلے ہوئے سفید کالر کو دیکھا۔ کچھ کہے بغیر بہت نرمی کے ساتھ اس کی گردن کے گرد بازو حائل کرتے ہوئے اس نے سلار کے سینے پر سر رکھ کر آنکھیں بند کر دی۔ اس نے پہلی بار سلار کے کولوں کی ہلکی سی مہک کو محسوس کیا۔ 9 سال پہلے وہ بہت تیز قسم کی پرفیوم استعمال کرتا تھا۔ 9 سال بعد سلار بالکل صاف تھا، یوں جیسے اسے یقین نہیں آیا۔ چند لمحوں کے بعد اس نے بڑی نرمی کے ساتھ ماما کے گرد اپنے بازو پھیلائے۔ یہ میرے لیے اعزاز ہے، ماما نے اسے مدھم آواز میں کہتے سنا۔ وہ اس کی بند آنکھوں کو نرمی سے چوم رہا تھا۔ وہ سلار کے ساتھ خانہ کعبے کے صحن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ سلار اس کی دائیں جانب تھا اور وہاں ان کی آخری رات تھی۔ وہ پچھلے 15 دن سے وہاں تھے۔ کچھ دیر پہلے انہوں نے تہجد ادا کی تھی۔ وہ تہجد کے نوافل کے بعد وہاں سے چلے جایا کرتے تھے، آج نہیں گے۔ آج وہیں بیٹھے رہے۔ ان کے اور خانہ کعبے کے دروازے کے درمیان بہت لوگ تھے اور بہت فاصلہ تھا۔ اس کے باوجود وہ دونوں جہاں بیٹھے تھے وہیں سے وہ
خانہ کعبہ کے دروازے کو بہت آسانی سے دیکھ سکتے تھے۔ وہاں بیٹھے وقت ان دونوں کے ذہن میں ایک ہی خواب تھا اور اس رات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ حرم پاک کے فرش پر اس جگہ گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے سلار سورۃ الرحمن کی تلاوت کر رہا تھا اور ماما جان بوجھ کر اس کے برابر بیٹھنے کے بجائے بائیں جانب اس کے عقب میں بیٹھ گئی۔ سلار نے تلاوت کرتے ہوئے گردن موڑ کر اسے دیکھا، پھر ہاتھ پکڑ کر آہستگی سے اپنے برابر والی جگہ کی طرف اشارہ کیا۔ ماما اٹھ کر اس کے برابر بیٹھ گئی۔ سلار نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ خانہ کعبہ کے دروازے پر نظر جمائے ہوئے تھے۔ وہاں میں بھی خانہ کعبہ کو دیکھنے لگی۔ وہ خانہ کعبہ کو دیکھتے ہوئے اس خوش الہان آواز کو سنتی رہی اور اس کے شور کی تھی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے رب کی اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ 9 سال پہلے ہاشم ابی نے اس کے چہرے پر تھپڑ مارتے ہوئے کہا تھا، ساری دنیا کی ذلت اور رسوائی، بدنامی، بھوک تمہارے مقدر میں بن جائے گی۔ انہوں نے اس کے چہرے پر ایک اور تھپڑ مارا، تمہاری جیسی لڑکیوں کو اللہ ذلیل و خوار کرتا ہے، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑتا۔ امامہ کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھی۔ ایک وقت آئے گا جب تم دوبارہ ہماری طرف لوٹو گی، منت سماجت کرو گی، گڑگڑاؤ گی، تب ہم تمہیں اتار دیں گے، تب تم چیخ چیخ کر اپنے منہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو گی، کہو گی کہ میں غلط تھی۔ امامہ اشک بار آنکھوں سے مسکرائی، میری خواہش ہے بابا، اس نے زیر لب کہا، کہ زندگی میں ایک بار میں آپ کے سامنے آؤں اور آپ کو بتاؤں کہ دیکھ لیجئے، میرے چہرے پر کوئی ذلت، کوئی رسوائی نہیں۔ میرے اللہ اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری حفاظت کی، مجھے دنیا کے تماشے نہیں بنایا، نہ دنیا میں بنایا، نہ ہی آخرت میں کسی کو رسوائی کا سامنا کروں گی۔ اور میں آج اگر یہاں موجود تو صرف اس لیے کیونکہ میں سیدھے راستے پر ہوں، اور یہاں بیٹھ کر میں ایک بار پھر اقرار کرتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ ان کے بعد کوئی پیغمبر آیا ہے، نہ ہی کبھی آئے گا۔ میں اقرار کرتی ہوں کہ وہی پیغمبر کامل ہیں۔ میں اقرار کرتی ہوں کہ ان سے کامل ترین انسان دوسرا کوئی نہیں۔ ان کی نسل میں بھی کوئی ان کے برابر آیا ہے، نہ کبھی آئے گا۔ اور میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ مجھے آنے والی زندگی میں بھی کبھی اپنے ساتھ شرک کروائے، نہ ہی مجھے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کسی کو لا کر کھڑے کرنے کی جرت ہو۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ زندگی بھر مجھے سیدھے راستے پر رکھے، بے شک اس کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلا سکتی۔ سلار نے سورۃ الرحمن کی تلاوت ختم کر لی۔ وہ چند لمحوں کے لیے رکا، پھر سجدے میں چلا گیا۔ سجدے سے اٹھنے کے بعد وہ کھڑا ہوتے ہوئے رک گیا۔ وہاں میں آنکھیں بند کیے دونوں ہاتھ پھیلائے دعا کر رہی تھی۔ وہ اس کی دعا ختم ہونے کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ ماما دعا ختم کی۔ سلار نے اٹھنا چاہا، اٹھ نہیں سکا۔ ماما نے بہت نرمی کے ساتھ اس کے دائیں ہاتھ پکڑا لیا اور ایسے دیکھنے لگا، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جس سے محبت ہوئی وہ نہیں ملا، ایسا پتہ ہے کیوں ہوتا ہے؟ رات کے اس پچھلے پیر نرمی کا ہاتھ تھامے وہ بھیگی آنکھوں میں مسکراتے چہرے کے ساتھ کہہ رہی تھی، محبت میں صدق نہ ہو تو محبت نہیں ملتی۔ 9 سال پہلے میں نے جب جلال سے محبت کی تو پورے صدق کے ساتھ کی۔ دعائیں، وظیفے، منتیں کیا تھا جو میں نے نہیں چھوڑا، مگر وہ مجھے نہیں ملا۔ وہ گھٹنے کا بل بیٹھی ہوئی تھی۔ سلار کا ہاتھ اس کے ہاتھ کی نرم گرفت میں اس کے گھٹنے پر دڑا تھا۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اس وقت تم بھی مجھ سے محبت کرنے لگے تھے اور تمہاری محبت میں میری محبت سے زیادہ صدق تھا۔ سلار نے اپنے ہاتھ کو دیکھا، اس کی تھوڑی سے ٹپنے والے آنسو اب اس کے ہاتھ پر گر رہے تھے۔ سلار نے دوبارہ ماما کے چہرے کی طرف دیکھا، مجھے اب لگتا ہے کہ اللہ نے مجھے بہت پیار سے بنایا تھا۔ وہ مجھے کسی ایسے شخص کو سونپنے پر تیار نہیں تھا جو میری نقدری کرتا، مجھے ضائع کرتا، اور جلال وہ میرے ساتھ یہی سب کرتا، وہ میری قدر کبھی نہ کرتا۔ 9 سال میں اللہ نے مجھے ہر حقیقت بتا دی، ہر شخص کا اندر اور باہر دکھا دیا، اور اس نے مجھے سلار سکندر کو سونپا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ تم وہ شخص ہو جس کی محبت نے صدق کیا۔ تمہارے علاوہ اور کون تھا جو مجھے یہاں لے کے رہا تھا؟ تم نے ٹھیک کہا تھا، تم نے مجھ سے پاک محبت کی تھی۔ وہ بے حس و حرکت سے دیکھ رہا تھا اور اب اس کے ہاتھ کو نرمی سے چومتے ہوئے باری باری اپنی آنکھوں سے لگا رہی تھی۔ مجھے تم سے کتنی محبت ہوگی میں نہیں جانتی، دل پر میرا اختیار نہیں، مگر میں جتنی زندگی تمہارے ساتھ گزاروں گی تمہاری وفادار و فرمانبردار رہوں گی، یہ میرے اختیار میں ہے۔ میں زندگی کے ہر مشکل مرحلہ، ہر آزمائش میں تمہارے ساتھ رہوں گی۔ میں اچھے دنوں میں تمہاری زندگی میں آئی ہوں، میں برے دنوں میں بھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ اس نے جتنی نرمی سے اس کے ہاتھ تھاما تھا، اسی نرمی سے چھوڑ دیا۔ وہ اب سر جھکائے دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کو صاف کر رہی تھی۔ سلار کچھ کیے بغیر اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ وہ خانہ کعبہ کے دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ بلا شبہ اسے زمین پر اتارے جانے والے صالحہ اور بہترین عورتوں میں سے ایک بخشش دی گئی تھی، وہ عورتیں جس کے لیے 9 سال اس نے ہر وقت ہر جگہ دعا کی تھی۔ کیا سلار سکندر کے لیے نعمتوں کی کوئی حد رہ گئی تھی؟ اور اب جب وہ اس عورت کے اس کے ساتھ ہی تو احساس ہو رہا تھا وہ کیسی باری ذمہ داری اپنے لیے لے بیٹھا تھا۔ اسے اس عورت کا کفیل بنا دیا گیا تھا جو دنیا کی اور پرسائی میں اس سے کہیں آگے تھی۔
मामा उठ खड़ी हुई। जलाल ने कुछ किए बगैर इसके हाथ थाम कर वहां से जाने के लिए कदम बढ़ा दिए। इस औरत की हिफाजत सोमदीगी थी जिसने अपने इख्तियार की जिंदगी को इस तरह की किसी आलाइश और गलाजत में नहीं डुबोया, जिसने अपनी तमाम जिस्मानी और जज्बाती कमजोरी के बावजूद अपनी रूह और जिस्म के इसकी तरफ नफ्स की भेंट नहीं चढ़ाया। इसकी तरह इसका हाथ थामे कदम बढ़ाते हुए इससे जिंदगी में पहली बार पारसाई और तकफी का मतलब समझ आ रहा था। वो इससे चंद कदम पीछे थी और खुरम पाक में बैठे लोगों की कतारों के दरमियान से गुजर रहे थे। वो अपनी पूरी जिंदगी को जैसे फिल्म की किसी स्क्रीन पर चलता देख रहा था। उसे बेतहाशा खौफ महसूस रहा था। गुनाहों की एक लंबी फुर्सत के बावजूद इसने सिर्फ अल्लाह का करम देखा था। उसके बावजूद इस वक्त कोई इससे ज्यादा अल्लाह के गजब से खौफ नहीं खा रहा था। वो शख्स जिसका IQ लेवल 150 था और जो फोटोग्राफिक मेमोरी रखता था, 9 साल में जान गया था कि इन दोनों चीज़ों के साथ जिंदगी के बहुत सारे मकामात इन पर इंसान किसी अंधे की तरह ठोकर खाकर गिर सकता है। वो भी गिरा था बहुत बार, बहुत मकामात पर। तब इसका IQ लेवल इसके काम आया था, ना ही स्प्रे। साथ चलती हुई लड़की वो दोनों चीजें नहीं रखती थी। इसकी मुट्ठी में हिदायत के एक नन्हा सा जुगनू था और जुगनू से उमड़ती रोशनी के सहारे जिंदगी के हर गुप्त अंधेरे से कोई ठोकर खाए बगैर गुजर रही थी। और यहाँ पर हमारे नावल पीर कामल का हुआ एंड, यानी कि खत्म शुद। और मिलते हैं आपके साथ एक न्यू नावल के साथ, इसी तरह की एक अच्छी स्टोरी के साथ। यकीनन आप लोगों को भी ये नावल बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और था ही कमाल का। पसंद तो आना ही था। तो चलते हैं, मिलते हैं आपके साथ नई वीडियो के साथ, नए नावल के साथ, अच्छी स्टोरी के साथ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल के ऊपर आपको इसी तरह की अच्छी अच्छी स्टोरीज मिलती हैं।